बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि एक तरफ इक़्तिदार बचाने की तगोदो हो रही है और दूसरी तरफ इक़्तिदार गिराने के लिए कोशिशें जारी हैं। बज़ाहिर एक बहुत बड़ा जलसा था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी गुज़िश्ता कारकर्दगी को भी दोहराया, मुस्तक़बिल के अहदाफ के बारे में भी बताया और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इशारा दिया कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं और बैरूनी हाथों के सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। एक खत लहराया गया और कहा गया कि ये लिख के हमें धमकी दी गई है। अब किसकी जानिब से दी गई है, उन्होंने मुल्की मफाद में उसका जिक्र करना गवारा नहीं किया, बल्कि ये बात जरूर की कि ऑफ द रिकॉर्ड अगर कोई देखना चाहे तो हाँ, हम हाजिर हैं, हम दिखाएंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। हम जलसे से पहले मुख्तलिफ मुहर्रिकात पे बात कर चुके हैं, मुख्तलिफ निकात पे बातें भी कर चुके हैं और आज के जलसे के इम्पैक्ट के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब तो जलसा हो चुका, आप देखते हैं कि क्या बात हुई। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब, एंकर पर्सन शाज़िया ज़ीशान साहिबा, और इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब, सादिया अफजाल साहिबा, असदुल्ला खान साहब, और इसी बीच हमें ज्वाइन किया तर्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। शाज़िया साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आप क्या समझती हैं आज का जो जलसा था, आज के जलसे से क्या कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है? क्या पीटीआई के मुस्तकबिल के अहदाफ जो हैं आज के जलसे ने सेट किए हैं या अभी भी बातें इबाम में? बहुत शुक्रिया यासिर, इसमें कोई शक नहीं है। नाजरीन, जलसा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग पंडाल में मौजूद थे। 2 घंटे की तकरीर में सब लोग यही सोचते रहे सरप्राइज़ क्या है, अभी कुछ कहेंगे खान साहब। पिछले एक हफ्ते से जो तज्ज़िये किए जा रहे थे या जो अपने अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दें, हो सकता है कि बुज़दार साहब को हटाने का ऐलान कर दें, सबके जो तज्ज़िये थे, तबसरे थे, सब गलत साबित हुआ। और 2 घंटों की तकरीर का लुब्बे लुबाब वो एक ख़त था जो उन्होंने 10 बार जेब से निकाला, फिर अंदर रखा, लहराया और बताया एक बैरूनी साजिश है, इसमें जो लिखा है मुल्की मफाद की वजह से वो सामने अभी नहीं आ सकता। अब इस तकरीर का इम्पैक्ट क्या होगा नो मोशन मूव पर, और कल जो नून लीग जलसा करने जा रही है वो इतने लोग इकट्ठे कर सकती है, नहीं कर सकती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज छोड़ दिया आज तहरीक इंसाफ के जलसे ने। और इस खत में जो लिखा है साजिश किसने की है, उस साजिश में यहाँ से कौन लोग मुलव्विस हैं, कितना पैसे का इस्तेमाल हुआ, किसने पैसे दिए, अब सबको ये इंतज़ार है उस मुनासिब वक्त का जब प्राइम मिनिस्टर साहब, खान साहब इस सारी साजिश को बेनकाब करेंगे। इसी हवाले से हमने आज अपनी ट्रांसमिशन रखी है। इरशाद आरिफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इरशाद आरिफ साहब, क्या इम्पैक्ट होगा इस बड़े जलसे का, इस तकरीर का, उस ख़त का, किन लोगों को मैसेज गया है आज? ये मेरा ख्याल है मैसेज तो सबको गया है, अपने मुखालिफिन को भी गया है, अपने हामियों को भी गया है और इदारों को भी गया है। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक तो ये जो तासुर पिछले साल में, थोड़ा सा वक्त दीजिए, जून में जब बजट आया है तो बजट के बाद जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, जितने कारोबारी तबकात थे, जितने मुआशी तजियाकार थे, सब ने कहा कि इमरान ख़ान की हुकूमत ने, शौकत तरीन साहब ने सब के मुँह बंद कर दिए हैं, इस बजट पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। और वो तासुर जो था कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है और पाकिस्तान संभल नहीं पा रहा मुआशी तौर पर, वो सारे मुंह बंद कर दिए। और ये हकीकत थी, 1-1.5 महीने तक यहाँ बड़ी खामोशी रही। और इसका मतलब ये है कि ये जो बाद में अगस्त में जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला होता है या तालिबान वहाँ आते हैं, यहाँ 2 नैरेटिव बिल्ड हुए। नंबर 1 तो ये हुआ कि जनाब महंगाई है बहुत ज़्यादा और लूटे गए, मारे गए। हालांकि महंगाई पहले से मौजूद थी, उस बजट की वजह से महंगाई नहीं आई, बल्कि उस बजट की वजह से थोड़ा सा कीमतों को इस्तेहकाम मिला था। लेकिन डॉलर अचानक 152 से 170, 75, 78, 80 तक चला गया। मुझे याद है हमारे ही प्रोग्राम में डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गवर्नर स्टेट बैंक से और दूसरे लोगों से पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये साजिश हो रही है इस मुल्क के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़, और कई और प्रोग्रामों में उन्होंने ये बात की है।
ایک تو یہ ڈانڈے ملتے ہیں اس خط سے جس کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ خط میں کیا ہے ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، لیکن تھوڑے سے قرائن اور شواہد رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہاں کانسپریسی شروع ہوئی۔ دوسرا یہ تھا کہ مارچ میں پی ڈی ایم ٹوٹ گیا تھا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی تھی، بالکل، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن اکٹھے ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے، علم ہے کہ وہ پی ڈی ایم کیوں ٹوٹا تھا اور کس اجتماع میں جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا جس میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ لیکن اچانک قاتل اور مقتول جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ دونوں پھر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کانسپریسی تو چل رہی تھی، اور پھر معاملہ جو ہے عدم اعتماد تھا، جس سے سب سے زیادہ جس کے مخالف مسلم لیگ نون والے تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ زرداری صاحب کہتے تھے کہ جی استعفے کوئی آپشن نہیں ہے، عدم اعتماد ایک آپشن ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، پھر وہ اس پہ آ گئے۔ تو ایک تو خان صاحب نے تمام اداروں کو سب کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اچانک نہیں ہوا اور آرگینک نہیں ہے جس طرح کہ کہا سمجھا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، اور وہ پیسہ بھی چل رہا ہے اور اثر رسوخ بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے ایک وضاحت کی، اس نے کہا کہ کچھ لوگ اس سازش کے مہرے ہیں، سب پتہ ہے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہو رہے ہیں انجانے میں۔ بظاہر تو دیکھیں نا یہ ماحول تو ایسا بن رہا ہے کہ واقعی اس مہنگائی جو ہے اس کی وجہ سے ہر آدمی تنگ آ چکا ہے، ایم این اے اپنے حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور عدم اعتماد کی تحریک تاثر یہ تھا کہ جو ہی آئے گی لوگ سڑکوں پر ڈھول بجاتے آئیں گے، انہیں کہیں گے جی ظالم حکومت کو نکالو یہاں سے، بہت بڑا احسان کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے اب وہ کھل کر ظاہر ہے وزیر اعظم کے طور پر انہیں بہت ساری باتیں کہنی بھی نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے اپنا ایک مقدمہ بنا دیے ہے عوام میں بھٹو کا حوالہ دے کر، اور یہ بھی حقیقت ہے پاکستان میں عام طور پر جب تبدیلی آتی، اچانک حکومت تبدیل ہونا شروع 93 میں مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف نے ضیاء الدین صاحب کی کتاب آئی ہے جو مشہور ڈان کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جی چند لوگوں کو بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ جی اس وقت امریکہ کا ہم پر اتنا زیادہ دباؤ آ چکا ہے کہ حکومت کی تبدیلی ضروری ہو گئی ہے، ورنہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ استعمال بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس دباؤ کا ریاست کے لیے مقابلہ کرنا بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اگلے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ خان صاحب نے جو کارڈ کھیلا ہے، کارڈ تو انہوں نے کھیل دیا ہے، اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو، کیا اس کا وہی مفہوم لیا جاتا ہے اور اسی طرح کا دباؤ جو ہے قبول کیا جاتا ہے جس طرح خان صاحب چاہتے ہیں، یا اس کو ایک ہارے ہوئے شخص کی آخری کوشش قرار دے کر یا ایک ہارے ہوئے شخص کا کمزور مقدمہ قرار دے کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اب اگلے 2-3 دن آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ خط ہی آپ کے نزدیک ٹرمپ کارڈ تھا جس کا پچھلے ایک ہفتے سے ذکر ہو رہا تھا، سرپرائز دینے جا رہے ہیں، تقدیر بدل جائے گی، نیا پاکستان بن جائے گا، تاریخ کا بہت اہم جلسہ، نمبرز کے حساب سے تو ہم کہہ سکتے ہیں بڑا زبردست جلسہ تھا، اکتوبر 2011 کا جو جلسہ تھا اس میں کوئی شک نہیں، اس سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں شامل تھے، لیکن ٹرمپ کارڈ یہی تھا۔ شازیہ یہ غالباً جی پہلے میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں کہ میں تو دوپہر کو گیا تھا، 2 بجے وہاں سے نکل آیا تھا، اس کے بعد ہمارے کولیگ اسد اللہ وہاں پہ تھے، اور جو انہوں نے ڈسکرپشن دی ہے مجھے لگ رہا تھا وہی اس وقت بھی مجھے لگ رہا تھا کہ سین بلڈ اپ کر رہا ہے۔ اسلام آباد کی تاریخ کا جب سے شہر بنا ہے یہ غالباً سب سے بڑا انسانی اجماع تھا، اتنی بڑی ہیومن گیدرنگ جو ہے انسانوں کی اسلام آباد کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے، بیکاز نہ صرف یہ کہ پریڈ گراؤنڈ کے درمیان کا وہ جو ایریا ہے اسلام آباد کی ایکسپریس وے کے ساتھ وہ اندر کھچا کھچ بھرا تھا، اس میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ اسلام آباد ایکسپریس وے جو تھی وہاں پر بھی سب انسان تھے، اور یہ بہت بڑا ایک اجماع تھا جو کہ ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن کی فوٹیج سے بھی واضح ہوتا ہے۔ تقریر کا بہت بڑا جو حصہ ہے آپ سمجھیں کہ 80-85% تو ہمیں لگا کہ پرانی باتیں انہوں نے دہرائی ہیں، اور ہم تو بالکل سوچ رہے تھے کہ اٹھ جائیں،
جب انہوں نے آخر میں یہ ذکر کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کس طرح سے 1970 کی دہائی میں انہوں نے یاد کروایا کہ بلاول بھٹو کے جو نانا تھے ذوالفقار علی بھٹو، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ خوددار تھے، وہ سیلف ریسپیکٹنگ تھے، وہ ایک آزاد خود مختار فورن پالیسی کے لیے سٹینڈ کرتے تھے، اور ان کو ہٹانے کے لیے اور پھر ان کو پھانسی جس طرح سے دی گئی تو ایک پاکستان کی اس وقت کی ایک اپوزیشن کھڑی کی گئی جس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ نواز شریف صاحب کے جو برسا ہیں اور جو ان کے مطلب ان کی جو پیچھے ان کے جو بڑے ہیں اور فضل الرحمان صاحب کے بڑے، اشارہ مفتی محمود صاحب کی طرف تھا، وہ سب اس پی این اے کی تحریک کا حصہ تھے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ فورن فنڈڈ تحریک تھی، اشارہ امریکہ کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ایک بار پھر اسی قسم کے حالات کھڑے کر دیے گئے ہیں میری حکومت کے خلاف، چونکہ ہم ایک آزاد خود مختار پالیسی فورن پالیسی چلانا چاہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ ان رائٹنگ دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ملکی مفاد پہ، یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ دھمکی باہر سے آئی ہے اندر سے کسی طاقت نے دی ہے، لیکن انہوں نے اسی پہ بات ختم کر دی اور انہوں نے ایک طرح سے کہا کہ میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو آف دا ریکارڈ میں اس کو دکھا سکتا ہوں۔ سو انہوں نے ایک چیز تو یہ کی تھی کہ انہوں نے اپنی پوزیشن بڑی کلیئر کر دی ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میری حکومت کو اگر آپ نے گرانا ہے یا اپوزیشن گراتی ہے تو گرا دے، لیکن میرے پاس ایویڈنس ہے اور یہ میرا سٹینڈ پوائنٹ ہے۔ شازیہ صاحبہ آپ کنٹینیو کیجئے گا، لیکن میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر معیر پیرزادہ صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، وزیر اعظم نے آج تک بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ لکھی ہوئی تقریر کی ہو، لکھی ہوئی وزیر اعظم کو تقریر کرنا ہوتی تھی وہ پی ٹی وی سے نشر ہوتی تھی، پرومپٹر دیکھ کے پڑھتے تھے، آج لکھی ہوئی تقریر کرنے کے پیچھے مقصد کیا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں اس لیے کہ وہ ایک بہت ہی سینسٹیو اور نازک مسئلے کی طرف اور ایک نازک صورتحال کی طرف جس کا تعلق اندرونی طاقتوں سے بھی لگ رہا ہے، جس کا تعلق بیرونی طاقتوں سے بھی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا یا ان کو کہا گیا ہوگا، بیکاز جب وہ فی البدی بولتے ہیں تو بہت زیادہ بول دیتے ہیں، اس پہ تو مجھے ہمیشہ ہم سب کوئی میڈیا میں اعتراض رہا ہے، تو وہ جو جملے تھے اردو کے وہ لکھ کر لائے تھے جس میں انہوں نے بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے جو چیزیں کہی ہیں وہی ان کی تقریر کی مین چیز تھی، باقی تمام چیزیں ان کی پرانی تھیں، وہ تو ایک ریٹرک تھا، لیکن یہ جو مین چیز تھی کہ خط ہمیں لکھا گیا، ہمیں وارننگ دی گئی، کہا گیا قومی مفاد میں ہے غالباً حکومت کے لیے یا تو اپنی پالیسی ٹھیک کریں، بیرونی طاقتوں کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا، ذوالفقار علی بھٹو وہاں اشارہ تھا کہ قاتل مقتول یعنی مقتولوں کی طرف اشارہ، ان کو اکٹھا کس نے کیا، انہوں نے کہا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کس نے کیا، پیسے کس نے دیے، تو یہی ان کی تقریر کا مین خاصہ تھا۔ اور اس کے لیے انہوں نے خود بھی کہا کہ میں نے کبھی لکھی ہوئی تقریر پڑھی نہیں ہے، میں اس لیے لکھ کے لایا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں کچھ جذبات میں آ کے کچھ زیادہ نہ بول جاؤں، تو ملکی مفاد کے لیے بہتر یہی تھا کہ میں لکھ کے لے کے آتا۔ اسداللہ آپ سارا دن پنڈال میں موجود تھے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سے لوگوں سے یقیناً آپ کی بات بھی ہوئی ہوگی، ایک عام بندے کی فیلنگ کیا تھی؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے بھی لوگ بہت تنگ ہیں، بجلی، گیس، پیٹرول، پچھلے 3.5 سالوں میں لوگوں نے ہمیشہ ایک شکایت کی ہے، یہی شکایت کی ہے، ایک عام بندے کی فیلنگ کیا تھی کہ وہ آج ایک بڑے جلسے میں دور دراز سے چل کے آ رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا ایک عام بندہ وہاں پہ؟ صحیح ہے، دیکھیں شادیہ 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب آج کوئی دھماکہ کریں گے تقریر میں یا کوئی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں گے یا کوئی جو ہے وہ کسی کو یعنی کو بڑا اعلان کر دیں گے، تو جو لوگ یہ توقع کر رہے تھے میرا خیال ہے وہ غلطی پر تھے، یہ تو ہونا ہی نہیں تھا۔ تقریر کے کانٹینٹ پہ بات ہو رہی تھی کہ تقریر کا کانٹینٹ کیسا ہوگا، کم و بیش ویسا ہی کانٹینٹ تھا سوائے ایک نقطے کے جس پر اب ہم سارے گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ کا اہم سوال ہے، میرا بھی یہی سوال تھا کہ میں جا کے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ عمران خان کے کس بیانیوں کو بائے کر کے یہاں پر آئے ہیں، تو جب میں لوگوں سے سوال کرتا تھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کے جواب یہ تھے کہ عمران خان قوم کی خودداری کا مقدمہ لڑ رہا ہے، عالمی سازشوں کا جواب دے رہا ہے، دنیا عمران خان کے پیچھے پڑ گئی ہے تو عمران خان ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ عمران خان کو اگر ہٹایا گیا تو جو لوگ آ جائیں گے تو پاکستان 30 سال جو پرانی صورتحال چل رہی ہے ویسے دوبارہ چلا جائے گا۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں، اس سے لگا کہ عمران خان نے پچھلے 5-7 جلسوں میں جو ایک بات دوہرا کے کہی ہے وہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھی ہے اور وہ اسی پوائنٹ کو لے کر جلسے میں آئے ہوئے ہیں۔ تیسری بات جو ٹرمپ کارڈ کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کے پاس ٹرمپ کارڈ کیا تھا، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے آج تقریر میں کیا کہا ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جلسہ ہوا ہے اور بڑا ہوا ہے، تو جلسے کا ہونا اور اتنا بڑا ہونا یہ خود اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے اور اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اور میرے خیال میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جلسہ کتنا تھا، لوگ کتنے آئے تھے، کتنے
عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کس طرح سے وہ چارج تھے. یہ پیغام جو دبے لفظوں میں گیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ الفاظ جو عمران خان نے اپنے منہ سے ادا کیے ہیں وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ زیادہ تر باتیں تو انہوں نے پہلے سے کہہ رکھی ہیں. اور جہاں تک یہ ٹرمپ کارڈ کی بات ہے, وہ ٹرمپ کارڈ کا جو بار بار ذکر کرتے رہے وہ جلسے کے حوالے سے نہیں, وہ میرا خیال ہے جو ووٹنگ والے دن کے لیے ٹرمپ کارڈ کا ذکر کرتے ہیں, ویسے میرا خیال ہے اس میں بھی زیادہ توقعات نہیں باندھنی چاہیے. ٹرمپ کارڈ اس میں بھی نہیں ہے ان کے پاس. سعدیہ, بڑے جلسے کا, بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا, مان لیا اسلام آباد کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ کر دیا آج عمران خان صاحب نے, اس کا تحریک عدم اعتماد پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں شازیہ, یہ تو میں کافی دنوں سے, بلکہ آج بھی ہم صبح بھی یہی بات کر رہے تھے ٹرانسمیشن جب سے شروع ہوئی, کہ جلسہ اپنی عوام کا اپنے ساتھ سپورٹ کا ہونا, دکھانا بالکل معنی رکھتا ہے. اسلام آباد کا بڑا جلسہ تھا, یہ ہم سب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا تحریک عدم اعتماد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ووٹنگ ڈے پہ آپ کے بہرحال نمبر کاؤنٹ کرنے ہیں, آپ کے پاس اگر 172 ہے تو آپ وزیر اعظم کے عہدے پر رہیں گے, نہیں تو اپوزیشن نے جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے. اگر ان کے نمبر بڑھ جاتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ جیت جائیں گے. بار بار یہ جو وزیر اعظم کے حوالے سے جو تقریر کی, بالکل سبھی کہہ رہے ہیں, اوبویسلی نہ تو کوئی سرپرائز تھا, نہ تو کوئی ٹرمپ کارڈ تھا. انہوں نے صرف 2 چیزیں آج مانی, ایک تو جن لوگوں کو یا جن اداروں کو وزیر اعظم صاحب پیغام پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے وہ پہنچا دیا, اور دوسرا یہ بھی مان گئے کہ ان کی نظر میں بھی بھٹو آج زندہ ہے. جو باتیں انہوں نے کی بھٹو صاحب کے حوالے سے, دیکھیں سب کہتے ہیں نا کہ جوڈیشل کلنگ, جوڈیشل مرڈر قرار دیتے ہیں. ابھی ڈاکٹر موحید بتا رہے تھے فضل الرحمان صاحب ہو گئے, یا جو ابھی پی ایم ایل این ہے, یا ان کے بڑے بزرگ ہو گئے جنہوں نے تحریک شروع کی تھی بھٹو صاحب کے خلاف. سو صرف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات نہ کریں, اس میں تو پھر آپ نیکسس تھا ملٹری کا بھی, جوڈیشری کا بھی, تو ان اداروں کو بھی نہ بھولیں جہاں پہ آج وزیر اعظم صاحب نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. یقینی طور پہ ہوں گے ان کے پاس ثبوت, جس کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے, یا پیسے آئے ہیں, یا فنڈز آئے ہیں, لیکن بہت جو کہنا چاہیے نا غور طلب جملے انہوں نے کہے, اور وہ یہ کہے کہ ان کو جو اکٹھے کرنے والے ہیں ان کا بھی ہمیں پتا ہے, جو قاتل اور مقتول کو بٹھانے والے ہیں ان کا بھی ہمیں پتا ہے. تو اب وہ خط جو ہے وہ باہر کی کسی طاقت کی طرف سے ڈائریکٹ لکھا گیا ہے, یا کسی کے تھرو کسی اندرونی طاقت کے ذریعے لکھا گیا ہے. اب یہ شازیہ یہ نہ سمجھے کہ یہ وزیر اعظم نے جو کہا ہے نا کہ آف دی ریکارڈ آ کے کوئی دیکھ لے, یہ خط ہوگا پبلک, یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ خط سامنے آنا شروع ہو جائے گا. یہ آج وزیر اعظم صاحب نے آغاز کیا ہے, پیغام صرف اتنا تھا کہ میں ہٹوں گا نہیں. جی, اس خط کے آنے کا بھی ایک مناسب وقت ہوگا. وہ مناسب وقت کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر دانش صاحب؟ ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ دعویٰ تھا کہ وہ 10 لاکھ افراد کو لائیں گے, اور اس میں مختلف انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے ہمارے پاس, جس کی بنیاد پر عمران خان کا جلسہ جو ہے وہ کوئی 22,000 سے لے کر 35,000 تک کے افراد موجود تھے اعتراف کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا جلسہ ہے؟ چلیں جی چھوڑ دیتے ہیں ہم اس بات کو, لیکن یہاں پر یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ 10 لاکھ میں سے اگر یہ 70,000 بھی لے آئے ہیں تو بھی وہ تعداد پوری نہیں کر سکے جو انہوں نے کہا تھا. ایک تو یہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ افراد کو بھی ہم مان لیں تو 9 لاکھ افراد نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, نہیں لا سکے. حالانکہ ان کے پاس تمام سرکاری وسائل موجود ہیں, انہوں نے تمام سرکاری وسائل کو استعمال کیا. گلگت بلتستان, صوبہ پنجاب, صوبہ کے آزاد کشمیر, اپنے ایم این ایز کو, اور ان کے پاس ادارے, دوسرے ادارے, اختیارات, مالی وسائل سب موجود تھے. تو یہاں تو ان کو بھرپور شکست ہوئی. اب دوسری طرف اگر آئیے کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ملک کے اہم ترین رازوں سے وابستہ ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے, اور ایسی صورتحال میں وہ ان چیزوں کے اوپر حلف اٹھاتا ہے. یہ قومی سلامتی کے حوالے سے ملک, کیونکہ پوری دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میں اس خط کی حقائق پہ ابھی نہیں آ رہا کہ وہ خط قطری خط کی طرح ہے یا وہ خط جو ہے وہ کوئی اور خط ہے. ایک خط کی بنیاد پر
یہ ثابت کرنا کہ پاکستان کے اہم ادارے، پاکستان کی سیاستدان، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ بڑا افسوس ہوا ہمیں سن کر کہ ایک وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا ہے. اور اگر اس قسم کی کوئی بات تھی تو اس کا وہ بھی مسئلہ ہے کہ عوامی نمائندوں کو پارلیمنٹ میں ان کیمرہ یا کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنا ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کیا جا سکتا تھا، سب کو بلایا جا سکتا تھا. اس میں لیکن اگر ایک عوامی وزیر اعظم کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو وہ عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہی نہیں ہے. میں اگر ایک خط اپنی جیب میں رکھ کر یہ کہہ دوں کہ سازش ہو رہی ہے اور میں دکھا بھی سکتا ہوں، اور جس کو دیکھنا ہے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا. اور عمران خان کی شخصیت اور ان کے وہ تمام وعدے اور دعوے اگر آپ سامنے رکھیں جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے. اب آتے ہیں آگے کیا آیا اس تقریر میں، تھا کیا؟ دیکھیں اس تقریر میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سوائے مایوسی کے، رونے کے، دھونے کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے، کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے. یقیناً انہوں نے دعویٰ کیا تھا یہ کہ میں سرپرائز دوں گا، اور قوم بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب اس جلسے میں اہم ترین سرپرائز دیں گے، آپ دیکھیے گا. میں نے کہا کس قسم کی سرپرائز ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اہم سرپرائز ہوگی، اور لوگ جوک در جوک ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سرپرائز دیں گے، آپ لوگ آئیے. تو چنانچہ آپ بھی دیکھ لیں کہ کیا سرپرائز ہے، کیا ٹرمپ کارڈ ہے. انہوں نے ان منحرف اراکین کو الزامات بھی لگائے، گالیاں بھی دیں، دھمکیاں بھی دیں، اور آخری میں ان سے التجا کرتے ہیں کہ خدا کے لیے جو ہے وہ آپ آ کر ہمیں اس دن ووٹ دے دیں. تو مجھے اس پوری کی پوری آپ کے جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، یہ اس کا ایک اچھا امپیکٹ نہ انٹرنیشنلی گیا ہوگا. پاکستان پہلے ہی آئسولیشن کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے. آپ کی انٹرنیشنلی جو فورن افیئرز ہے وہ اس وقت بدترین اور ناکام ترین چل رہی ہے. اگر آپ نے آج کھڑے ہو کر ان تمام باتوں کا ذکر کیا جس میں ذوالفقار علی بھٹو، تو ذوالفقار علی بھٹو کا صحیح کہہ رہی ہیں سعدیہ، کس طرف اشارہ کرتے ہیں آپ ہیں، کون لوگ اس میں انوالو تھے، کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کیا وہاں صرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کیا گیا؟ تو گویا اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بہت ہی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا اس طریقے سے عام پبلک میں آ کر نیشنل انٹرسٹ یا سیکیورٹی انٹرسٹ، میں اس خط کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا اور کوئی اس بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا جب تک وہ خط دیکھ نہ لے، نہ دے، جب تک کہ وہ پبلک نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ اشارہ یا یہ جس طرح سعدیہ نے کہا کہ یہ میسج آپ کسی کو دے رہے ہیں، گویا اس کا مطلب ہے ایز اے وزیر اعظم جن اہم معاملات آپ کو پتہ ہے، کیونکہ بہت سے معاملات تو قومی سلامتی کے حوالے سے شاید آپ تک نہیں پہنچتے، لیکن بہت سے معاملات میں بحیثیت وزیر اعظم آپ کو اس کی اہم ترین معلومات ہے. گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ایز اے وزیر اعظم جو آپ کو بہت سارے انفارمیشن ہے، راز آپ کے پاس ہے، تو آپ کسی بھی وقت پبلک میں آ کر کہہ سکتے ہیں. جنرل اعجاز امان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب، آپ کے نزدیک اس تقریر کا امپیکٹ کیا تھا؟ آپ کو کیا لگا اس تقریر میں میسج، کیا امپورٹنٹ میسج اور کن حلقوں کو دیا گیا ہے؟ تھینک یو شادیہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا. اچھا. اور اس میں مایوس آدمی کو تو مایوسی تو ایک خزانہ ہے نا، کچھ لوگوں کے حصے میں آتا زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جلسہ جس میں والنٹیرلی لوگ آئے ہیں، عورتیں، بچے، ہر عمر کے لوگ، اور پاکستان کے ہر خطے سے آئے ہیں. تو میں نے اتنا اپنی زندگی میں اسلام آباد میں اتنی بڑی گیدرنگ آج تک نہیں دیکھی. تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر نے اپنے ووٹرز کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے and he has got in touch with them جبکہ ان کی حکومت کو ایک خطرہ ہے. اور انہوں نے اس سازش کی بھی بات کی کہ کچھ قوتیں ہیں بیرونی جو مجھے ہٹانے کی بات کر رہی ہیں اور ہمارے ملک میں اس طرح کے پلائنٹ لیڈرز کو لانا چاہتی ہیں جو ان کے آگے ہمیشہ دست بستہ غلام رہے ہیں اور ان کے اپنے مفادات ہیں جس کے لیے وہ آئیں گے. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں ایسا ہوتا آیا ہے.
अभी सादिया भी बात कर रही थी, डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, उसमें तो उस वक्त ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र होता है, तो फिर ये मैसेज कहीं ना कहीं फिर वहां पे भी दिया जा रहा था। जी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उस वाक़े में जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं बहुत लेट आई थी। वो जिन कुव्वतों ने ये सब कुछ किया था उनकी दूसरी नस्लें अब सियासत कर रही हैं, और उस वक्त सरकर्दा अपोजिशन जुल्फकार अली भुट्टो की वही थी जो उनको उतारने तक ले गई थी और लोगों के ऊपर गोली चलाने पे जुल्फकार अली भुट्टो को मजबूर कर दिया था, जहां आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। 3 ब्रिगेडियर्स ने रिफ्यूज किया, और वो 1971 के बिल्कुल 5 साल के बाद हुआ था। तो ढाका जैसे फॉल ऑफ ढाका के 5 साल बाद अगर वजीर आजम चाहता था कि लोगों पे गोली चला दें तो वो उस वक्त फौज नहीं कर सकती थी। तो फौज के आने को इस तरह लिंक मत करें कि फौज ने उस वक्त की मजहबी जमातों के कहने पे फौज आ गई थी, ऐसी वजह नहीं थी। तो वो एक तारीख है, उसको एक तरफ छोड़ें। लेकिन अभी इसमें तो कोई शक नहीं है, आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को देख रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसके हम मोस्ट एलाइड एलाई रही हैं फॉर 20 years, और ये 10 साल थे अफगानिस्तान में, जिसके अंदर वो लॉजिस्टिक्स एयर ग्राउंड एंड सी लॉजिस्टिक्स जिसने दी उनको, जिसने सबसे बड़ा CIA का नेटवर्क इधर रखा और मुल्क को इस्तेमाल होने दिया उनके एयर बेसिस को अफगानिस्तान के लिए, वो मुल्क अगर आज उसका प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करना चाहता तो फिर इसको देख लें, क्योंकि जो वो चाह रहे थे ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए वो हमने नहीं माना, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने जो मांगा था वो नहीं हुआ। और फिर जो बाकी एम्बेसीज जिन लोगों से मिल रही हैं, जिनके साथ राब्ते कर रही हैं, आप हुसैन हक्कानी क्या फार्मूला लेके आया था, व्हाट वाज मेमोगेट स्कैंडल। हमारे जो जनरल साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। जनरल साहब, बात यह है कि ऐसे वक्त के अंदर जब वजीर आजम को किसी ने नहीं पूछा और वजीर आजम ने आके बताया कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, कि जब किसी ने उसकी कोई बात नहीं की थी, खारजा महाज के ऊपर आप ये देखिए कि यूरोपीय यूनियन को भी वो जवाब दे देते हैं बबांगे दोहल, वो ये मानते हैं कि हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। फिर आज के दिन वो नाम ना लेके छुपा के कौन सी मसलहत ऐसी थी कि उन्होंने छुपाया? क्या आप ये समझते हैं कि वो बैरूनी कोई नाम नहीं है, अंदरूनी सतह पे कोई बातचीत की जा रही है? चूंकि मैं आपको देख नहीं रहा हूं, काइंडली इंट्रोड्यूस करा दें कि मैं बात किससे कर रहा हूं। यासिर रशीद मुखातिब हूं आपसे। ओके जी, यासिर रशीद साहब, बात यह है कि उस वक्त ये एक सवाल के जवाब में बात हुई थी कि विल यू अलाउ CIA एंड अदर्स टू यूज पाकिस्तान टेरिटरी फॉर एन अटैक इनटू द अदर कंट्री, तो उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। एक सवाल के जवाब में था, एंड ही गेव हिज पॉलिसी कि ऐसा नहीं होगा मेरे होते हुए। सही। यूरोपियन यूनियन को वो ना कर सकते हैं। तो जब ये वो ना करने की जरूरत रखते हैं तो ये लेटर जो है, चूंकि इसके कंटेंट नहीं पता कि एड्रेस करने वाला कौन है जिसने प्राइम मिनिस्टर तक ये लेटर पहुंचाया, जब तक वो चीजें सामने ना आए उस वक्त तक मैं कमेंट नहीं कर सकता कि किसका लेटर है और उसके कंटेंट क्या है। लेकिन ये लेटर एक दिन इस मुल्क के सामने आएगा, और उन्होंने अब भी ये कह दिया कि मैं अनऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड ये लेटर दिखाने को तैयार हूं। तो कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ना जो वो बात कर रहे हैं, और उसको एंडोर्स कर रहा है उनका फॉरेन मिनिस्टर कि मैं ओथ का पाबंद हूं, वरना बहुत सारे राज से वाकिफ हूं। तो जब वो सब कुछ ये देख रहे हैं, जिनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं, जो उनकी मैसेजिंग करते हैं, क्या जब तक प्रेसिडेंट मुशर्रफ या जनरल महमूद DG ISI ने नहीं बताया था, क्या मुझे और आपको या पाकिस्तानी अवाम को पता था कि रिचर्ड आर्मिटेज ने क्या धमकी दी है पाकिस्तान के DG ISI की और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को? ये स्टोन एजेस वाली बात तो बाद में सामने आई ना। तो जो स्टेट के दरमियान बातें हो रही होती हैं चैनल से, वो पहले इल्म उनका नहीं होता, ये चीजें सामने आ जाएंगी। और मैसेज वो देना चाह रहे थे यकीनन उन लोगों को जो उनके हाथ में नाच रहे हैं, जो उनके हाथ में उनके कहने पे नाच रहे हैं, जो उनसे फंड्स वसूल कर रहे हैं। आप इंग्लैंड की एक डेवलपमेंट देख लें, कितनी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बैठे बैठे हो गई है कि अल्ताफ हुसैन तमाम केसेस में बरी हो गए हैं, एग्जोनरेट हो गए हैं, जिनको बरतानिया की MI6 पाल रही है कितने अरसे से। सही।
اور موسوی صاحب اچانک آ کے ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نواز شریف کی پراپرٹیز کے خلاف. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ریڈ کریں, یہ اوور دا نائٹ نہیں ہوئی ہیں اور کسی ڈیزائن کے بغیر نہیں ہوئی ہیں. خط کا پنڈورا باکس اب کھل ہی جانا چاہیے شاہد صاحب, لگتا ہے کہ آنے والی سیاست اسی کے گرد گھومے گی. وقت آیا تو کھل جائے گا غالباً. میرا خیال ہے دیکھیں ایسی چیزیں چھپی تو نہیں رہتی بالکل. ہاں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوئی باتیں ہوئی ہیں, مشرف کے دور میں باتیں ہوئی ہیں, بھٹو صاحب کے دور میں باتیں ہوئی ہیں, وہ بالآخر سامنے آ جاتی ہیں, کبھی باہر سے آ جاتی ہیں, کوئی اندر سے آ جاتی ہیں. شازیہ مجھے لیٹر جی ڈاکٹر صاحب آتی ہوں آپ کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب ذوالفقار علی بھٹو نے بھی, ذوالفقار علی بھٹو بالکل ایسا ہی ایک لیٹر لے کر صدر میں آئے تھے اور انہوں نے نکال کے جیب سے کہا تھا کہ میں یہ سب کو بتا دوں گا. یہ الگ بات کہ انہیں وہ بتانے کا موقع نہیں ملا, ورنہ ان کے پاس بھی ایک لیٹر اس وقت تھا. بلکہ میں اگر اس پہ کچھ ایڈ کرنا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو اب عمران خان کی سیکیورٹی بڑھا دینی چاہیے. اچھا. اور اس معاملے کو سیریس لیتے ہوئے اگر اس میں کوئی صداقت ہے, اور یقیناً پرائم منسٹر ویسے نہیں ہوا میں یہ بات نہیں کر رہا, تو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر نیریٹو یہ درست ہے کہ اس حکومت کو, ایک منتخب حکومت کو غیر ملکی طاقتیں عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہ رہی ہیں, تو وہ عمران خان کے خلاف کانسپریسی نہیں ہے, وہ کوئی حکومت کے خلاف کانسپریسی نہیں ہے, پاکستان کے خلاف ہے. اور جو مجھے بظاہر اس کا ڈائریکٹلی لنک تو تحریک عدم اعتماد سے ظاہر ہے, جڑا ہوا ہے نا. یہ صرف تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی, اس میں اور بھی عوامل سامنے آئیں گے. بعد میں پتہ چلے گا کہ اور بھی اس کا پلان اے ہوگا, بی ہوگا, سی ہوگا, یہ سارا کچھ ہوگا. کیونکہ جو بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان میں سول حکومت اور ہمارے عسکری اداروں کے درمیان جو ہم آہنگی تھی, جو سیم پیج تھا, اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو دشمن ہیں یا ہمارے مہربان دوست ہیں ان کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے تھے. اور اس ہم آہنگی کو ختم کرنے کے لیے یا اس ہم آہنگی کی وجہ سے جو پاکستان فوائد حاصل کر رہا تھا افغانستان کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں, معیشت کے پس منظر میں دیکھیں, خارجہ پالیسی کے پس منظر میں, تو اس کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے. تو اس کا تدارک جو ہے پوری قوم کو, ہمارے اداروں کو مل کر کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے شازیہ, جو پرائم منسٹر نے کہا, جو آخری 10 منٹ ہے اسپیچ کے, اس میں جو چیزیں انہوں نے کہیں ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے انالیسس سے ڈاٹ کنیکٹ کر کے بھی تو وہیں پہنچے, جیسے کہ جنرل اعجاز ایوان صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ملک جو 20 سال امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا, جس نے امریکہ کو آپریشنل بیسز پرووائڈ کیے, گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن پرووائڈ کی, اس کو پورا اس کا سارا سامان یہاں سے جو ہے وہ گزرتا رہا, ہر طرح سے انٹیلیجنس شیئرنگ کی. اور پھر افغانستان میں فال ہوا تو جتنی بھی یورپین اور امریکن اور جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی تھی اس کی ایویکویشن جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نے کی, ہوٹل بھر گئے, یہاں سب کچھ ہوا. اس کنٹری سے, اس امپورٹنٹ کنٹری سے جس کو نان الائنڈ نیٹو ایلائی کہا گیا, نان نیٹو ایلائی کہا گیا, اس کے ساتھ امریکہ کا صدر بات نہیں کر رہا اس ملک سے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ظاہر ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے. اور جس خط کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس کو لہرایا, جس کی اہمیت اسی قسم کی بن جاتی ہے جب اپریل 1977 میں اس وقت کے امریکہ کے وزیر خارجہ سیکرٹری آف اسٹیٹ سائرس وانس سے خط لکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو, جو اب آن ریکارڈ ہے, جس میں سائرس وانس نے یہ کہا تھا کہ تمہارے کیا ایشوز ہمارے ساتھ ہیں, ہم ہر قسم کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان ایشوز کو پبلک میں آپ نہ لے کر جائیں. اب یہاں وزیر اعظم نے یہ نہیں بتایا کہ خط کس کا ہے. یہ عین ممکن ہے کہ یہ خط جو غلطی سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کسی اندرونی طاقت نے لکھا ہے, یہ ایک بیرونی طاقت کا کانفیڈینشیل لیٹر بھی ہو سکتا ہے, جسے ایک تھرڈ پارٹی یا ایک سیکیور سورس کے ذریعے پرائم منسٹر کے سامنے رکھا گیا ہے, جس میں ایک ایکسٹرنل پاور یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری یہ ریزرویشنز ہیں تمہاری فورن پالیسی کے اعتبار سے, ویزا وز افغانستان, ویزا وز چائنا, ویزا وز سی پیک, ویزا وز رشیا اور ویزا وز انڈیا. جو ہمارا انالیسس ہمیں بتاتا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے, برطانیہ بھی چاہتا ہے کہ, لیکن پرائم منسٹر کا رویہ تو یہ شو کر رہا ہے کہ وہ ان ریزرویشنز پر بات. جی ڈاکٹر صاحب, جی وہ لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. الیکٹڈ پرائم منسٹر کا کام ہی یہی ہے کہ اپنی پڑھی لکھی انٹیلیجنسیا کو, اپنے میڈیا کو کانفیڈنس میں لے. ایک قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ہم نے کس طرح سے اپنا راستہ جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے. جی ڈاکٹر دانش صاحب. اور ایک اور چیز, آرٹیکل 5 جو ہے آئین کا,
जब भी मुल्क के खिलाफ जल कोई साहब, डॉक्टर treason दाली साहब होती कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी सुन लें। तो पाकिस्तान को बने हुए 75-74 साल हो गए हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी आई है, बड़ी बड़ी चीजें आई हैं, और वोट भी कर दें। फौरन मुझे बताने दें जनरल साहब, या तो आप खुद बोल लें तो मैं ड्रॉप हो जाता हूँ, आप ही नहीं, बोल दीजिए। आप नहीं, हर कोई अपनी बारी में बोलेगा ना। होगा कि 2002 से जो एग्रीमेंट है एयर का और बेस का, वो कंटिन्यू है आज भी, जो मुशर्रफ साहब के दौर में कंटिन्यू था। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कौन बनाती है वो भी आपको पता होगा, हकाइक आपको पता, आपको ये पता है कि ये बहुत बड़ा जलसा है। पता नहीं आपका सोर्स क्या है, मुझे बता दें, दुनिया को बताएं कि आपकी सोर्स क्या है और कितनी तादाद थी। क्या 10 लाख अफराद थे, 9 लाख अफराद थे, 8 लाख अफराद थे? मैं तो 10 लाख का एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 10 लाख अफराद आएंगे, और मेरे प्राइम मिनिस्टर ये जो मिलियन मार्च आते हैं ना, डॉक्टर साहब बात सुनते जाएं फिर। बोलने दीजिए, ये जो पहले सुन ले जैसा, पहले डॉक्टर साहब की बात सुन ले, फिर जवाब दे दीजिएगा। जो बोलने तो दीजिए। एक पे एक ऐसी हुकूमत जो कि माजरत के साथ बेसाखियों पे खड़ी है, इत्तेहादियों पे खड़ी है, 7 वोट, क्या हमें ये नहीं पता? डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, इस 2 घंटे की तकरीर का लुब्बे लुबाब वो एक खत ही था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने बैरूनी साजिशों का जिक्र किया कि बैरूनी साजिशों के जरिए यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ लोग हो रहे हैं, कुछ लोग अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके नजदीक आज की तकरीर का इम्पैक्ट और मैसेज किसको दिया है? इम्पैक्ट और तकलीफ मैसेज तो पाकिस्तान के लोगों को दिया। जिस तरह से आपने देखा में शरीफ में करोड़ों लोग जो है जो देख रहे थे इस वक्त पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर देख रहे थे, उन सबको ये साजिश एक्सपोज की है कि ये कौन पीछे, ये तमाम चीजें है वो अब आगे आहिस्ता आहिस्ता इस किताब के सफ़े उलटते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा। और देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दें। जब इस तरह का बंदा बाहर चला जाता है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का सूट बन जाता है, उसका एजेंट बन जाता है, और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ, और उसका भी खमियाजा हमें। ये साजिश कोई मुनासिब वक्त आने पर बेनकाब करेंगे? तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन तो अपने ताई कामयाब किए बैठी है, सिर्फ वोटिंग वाले दिन का इंतजार है, तो किस चीज का इंतजार है कि इस साजिश को बेनकाब करेंगे? तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो व्हाट नेक्स्ट? वो तो साजिश तो बेनकाब कर दी है, अब तो बता दिए। अब तो जो जिन लोगों को पता होना चाहिए उनको पता है, और कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं उनको भी पता है। बाकी अवाम के सामने भी आ जाएगी, डिटेल्स भी आ जाएगी। इजाजत आप दे फवाद चौधरी साहब से एक सवाल करने की। जी, जैसे फवाद, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि साजिश को तो उन्होंने बेनकाब कर दिया है, अब जाहिर है कुछ ऐसे इवेंट्स का या इवेंट का हवाला भी दिया जिसमें अभी हम यही बात कर रहे थे कि वो सिर्फ बैरूनी ताकतों को नहीं बल्कि अंदरूनी ताकतों को भी पैगाम दिया, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया था, तो उसमें तो फिर हमारे इंटरनल इदारे भी मुलव्वस रहे हैं, एक नेक्सस तो रहा है उनके खिलाफ भी साजिश का, या जहां तक उनकी हैंगिंग तक बात गई। ये जो वजीर आजम का बयान था कि बाहर निकाला या सड़कों पर आया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, आज आप देखते हैं कि उसी का आगाज वो करने जा रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, मैं बाहर आ गया तो फिर ये सारे राज अफशा कर दूंगा। नहीं, वो तो जाहिर है, वो तो उन्होंने बताया है, लेकिन हमने जो ये साजिश है उसमें उस वक्त जो भी रोल था हमारे, उस वक्त तो फिर उस वक्त तो अदालतें भी मुलव्वस थी, उस वक्त तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। इस वक्त जिन इदारों को पता होना चाहिए उन इदारों को भी पता है, और वो भी ये सारी चीज देख रहे हैं कि इनको कैसे ये साजिश के जो ताने बाने हैं वो बुने गए हैं और कैसे आगे चलेंगे। नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा चीज देखे, अब पीपल्स पार्टी के दौर में वो इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, तो वो उनको उनके हवाले से बात करती थी, PMLN को साकिब निसार पे एतराज होता था। वजीर आजम साहब ने जो कल बात की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये मिला रहे हैं या मिले हुए हैं, ये भी तो फिर बहुत बड़ा इल्जाम है ना वजीर आजम की तरफ से। नहीं, तो वो तो नॉन लीग की हिस्ट्री है, उसमें कौन सी बात है? आपको नहीं पता रफीक तारड़ का क्या रोल रहा है? आपको नहीं पता कि उस वक्त जब चीफ जस्टिस को हटाने के लिए जजेस को जो बैग भेजे थे, जजों को इस तरह से कोयटा में
जो है वो बैग भेजे गए और सब नो आई नो, लेकिन आज तो नया बिल्कुल पाकिस्तान सबके है ना। सामने। मैं ये कह रही हूँ कि जो वजीर आजम कह रहे हैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नून लीग ने, नवाज शरीफ ने अपने साथ मिला लिया है, तो इसके शवाहिद यानी वजीर आजम के पास है जुडिशरी के हवाले से भी? नहीं, उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है, ये बात नहीं कही है यार, ये तो ना कहो। ये जो हिस्ट्री है उनकी वो यही है कि उन्होंने जजेस को साथ में लाया है, सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया है, इदारों को डिवाइड किया है और उनको लेके वो आगे बढ़े, और यही नवाज शरीफ की हिस्ट्री है, इसमें कौन सी दो राय अच्छा है। फवाद चौधरी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने आज प्राइम मिनिस्टर ने खत के कंटेंट्स इसलिए शेयर नहीं किए कि मुल्की मफाद की खातिर जो है ना मैं वो शेयर नहीं कर सकता, तो कल को अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जो इसी साजिश का नतीजा होगी जिस खत का वो जिक्र कर रहे थे, तो क्या फिर भी मुल्की मफाद की खातिर वो खामोशी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर? रोज जब वक्त आता है, रोज का नया वक्त आता है, दरिया में नया पानी आता है, पुलों से नया पानी गुजरता है, नया वक्त होता है, नई डिमांड होती है, उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मुल्की मफाद तो फिर मुल्की मफाद ही रहता है ना? फवाद चौधरी साहब, ये मुस्तकिल कुछ भी नहीं होता। ये भी बता दीजिएगा, ये फवाद साहब ये जो खत है ये क्या किसी दोस्त मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से लिखा गया है, कोई चीज पकड़ी गई है, उसकी तफसीलात शेयर की गई हैं, असदुल्ला बोल रहा हूँ, उसकी तफसीलात शेयर की गई हैं, या यहाँ पर कोई यहाँ से पाकिस्तान की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से आया है, या किसी की बराह रास्त कोई धमकी है, क्या है क्या ये खत? मतलब ये डिटेल्स आएंगी आने वाले दिनों में आपके। Not a fair question to information minister. I think मुल्की मफाद की खातिर फवाद भी चुप है, फवाद भी मुल्की मफाद की खातिर चुप है। शाजिया क्या है उसकी टाइमिंग तो वो खुद ही तय करेंगे। ठीक है, डॉक्टर दानिश साहब कुछ पूछ रहे हैं? शाजिया बात ये है, जी बहुत शुक्रिया फवाद जी। जनरल साहब जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लेटर के कंटेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्लोज नहीं किए, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ फॉरेन मिनिस्टर टू इंफॉर्मेशन मिनिस्टर टू एक्सप्लेन देम? ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये केस बनता है ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में किसी मुनासिब मौके पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कॉन्फ्रेंस बुला के, उनकी मीटिंग बुला के सामने ये रख देंगे कि ये वाकयात है और ये है वो थ्रेट, और फिर आइन के आर्टिकल 5 के तहत वो अदारे जिनकी जिम्मेदारी बनती है स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेट के इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़, उन्हें फिर कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या जन साहब, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास बुलाने की नौबत आएगी? जो सूरत हाल लग रही है, कल से अदम एतमाद पर तो बात शुरू हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल एजेस का नहीं पता कि अभी वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गया तो क्या वो ऐसी मीटिंग बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, ताकि वो ये जो राज है, जो लेटर है, इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखें और उनको बताएं कि जी दिस इज द थ्रेट, क्योंकि रियासत के खिलाफ, रियासत की फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करने के लिए, रियासत के नैरेटिव को इफेक्ट करने के लिए ये लेटर लिखा गया है, तो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। शाजिया मुझे भी बोलने की जी डॉक्टर साहब जी प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए, खुदा के लिए ये चीज भी देखिए कि एक जमहूरी और आईनी तरीका है पाकिस्तान में, और माजी में भी ये होता रहा है और दुनिया में ऐसा होता है और अमेरिका में भी ऐसा हुआ है कि जनाब आली जब सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट की सुपरमेसी में पार्लियामेंट की अक्सरियत वजीर आजम को फाइनल करती है, और वहां पे जो लोग हैं वो अगर अदम एतमाद ला रहे हैं वो मेंबर्स, इसका मतलब है आप हर एक शख्स पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर जो इत्तेहादी छोड़ रहे हैं आप उनके ऊपर साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं, आप जो मेंबर्स उनको वोट नहीं देना चाहते हैं आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप हर उस मेंबर पे इल्जाम लगा रहे हैं जो इमरान खान साहब के साथ खड़े नहीं है, आप उनको ताने बाने जोड़ रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से। वो भाई ये 7 वोट के इससे खड़े हुए तो 3.5 साल निकाल गए, 7 वोट अगर सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही अलग हो जाती, क्या हमारी बात नहीं हुई मुत्तहदा से, क्या हमारी बात नहीं हुई PMSQ से, क्या हमारी बात नहीं हुई बाप से,
کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عمران صاحب کی ایگریمنٹ ہے، وہ آپ کے ان ایگریمنٹ کو فالو نہیں کرتے، آپ کا فون نہیں اٹھاتے، آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے، آپ کو عزت نہیں دیتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ کیوں کھڑے ہیں ان کے ساتھ؟ تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم پر دباؤ ہے، ہم اس لیے کھڑے ہیں، ورنہ تو ہم 1 منٹ بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ تو اس کے لیے 7 ووٹ کو ہٹانے کے لیے ایم کیو ایم کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سازش کریں گی کہ عمران خان صاحب کو نہیں، تحریک عدم اعتماد لانے والے آپ دیکھیں نون لیگ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیشہ ایک ہی بات کرتے رہے، آج بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر تحریک عدم اعتماد آپ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ اپنے اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ بھائی یہ بات نون لیگ کرتی آ رہی ہے، نہیں، میں جس نے بھی کہی ہے، یہ افسوس کی بات ہے، ایک حکومت ہے جو کہ کھڑی ہوئی ہے 3.5 سال 4.5 سال میں، یہ وہی عمران خان صاحب تھے جب امریکہ میں ٹرمپ سے مل کے آتے ہیں اور وہاں پہ بھی ان کی میٹنگ ہوئی، LSG میں میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہ پاکستان میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ورلڈ کپ دوسرا جیت کے آ رہا ہوں، اور وہ امریکہ کیا الگ تھا کہ جو بائیڈن اگر آ گیا تو وہ امریکہ الگ ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کیا کہا ہے، کیا پاکستان کی ہوائی اور جو زمینی ہے، آپ ڈیفنس سیکرٹری سابق جو ہیں جنرل خالد لودھی، ان کو فون کیجئے، ابھی ان کو ملائیے، ان سے پوچھئے کہ 2002 سے جو یہ معاہدہ تھا تو کیا وہ ڈسکنٹینیو ہوا اس سے پہلے جو تھا؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک اقتدار کے لیے ہم اپنی انٹیلیجنس اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم اپنے ممبر آف پارلیمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم اپنی بابا آپ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ عدم اعتماد کو فیس کریں۔ جب آپ عدم اعتماد کو فیس کریں گے، ایک آئینی اور جمہوری طریقہ ہے، وہاں آپ اگر جیت جاتے ہیں تو پھر آپ بیٹھیں۔ اب کئی فورم ہیں جہاں پر اس قسم کی کانسپیریسی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، جس کی نشاندہی کی گئی وہ ہے نیشنل سیکورٹی کونسل، وہاں رکھے۔ پاکستان کا آئین اور قانون موجود ہے ایسے لوگوں کو، آرٹیکل 5 کا حوالہ تو دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے یقین کریں کہ وزیر اعظم کے جیب میں جو خط ہے اس کے اندر کوئی ایسی قوت انوالو ہے یا ایسے لوگ انوالو ہیں جو کہ ان کی حکومت کو ہم گراؤنڈ ریئلٹی، انہوں نے اعلان کہا ہے کہ کوئی آف دی ریکارڈ آ کے دیکھنا چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں۔ میں آف دی ریکارڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا شازیہ، یہ آف دی ریکارڈ میں وہ آرمی سے ملے، آرمی چیف سے ملے، تینوں چیف کو مل تو رہے ہیں نا؟ کیا وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ ملاقات نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ دوسرے اہم ترین میٹنگ نہیں کر رہے ہیں؟ وہ کابینہ کی میٹنگ نہیں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ حلقوں کو پہلے دکھایا جا چکا ہو۔ تو یہ عوام میں لا کے ڈاکٹر دانش یہ چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس کو ٹویٹ کر دیں۔ مجھے بولنے دیجیے، ویسے ہی آ جائے گا، وہ پبلک ہو ہی جائے گا۔ بولنے دیجیے کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد ہوا، یہ بھی ایک سیاسی کوشش تھی، ہر اپوزیشن یہ کرتی ہے، اس کے بعد شوکت عزیز کے حوالے سے ہوا۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار ایک ایم کیو ایم کے 7 ووٹ کو ہٹانے کے لیے دنیا کی انٹرنیشنل موساد، CIA، آپ کے سب لگے ہوئے ہیں اور سب مل کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو ملا کے عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ مگر ہم کہاں کھڑے ہیں خدا کے لیے؟ آپ ایم کیو ایم کے بھی لیڈر کو لے لیجئے، ابھی فون پہ لے لیجئے، ان سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ اس کانسپیریسی کا حصہ ہیں اور آپ نے آج تک گورنمنٹ کیوں نہیں چھوڑی؟ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہیں۔ پوچھے نا انجانا کون ہے؟ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب سے شاید ایم کیو ایم انجانے میں 1960 سے لے کر ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے ڈاکٹر صاحب سے دیں، 1960 سے لے کر اب تک امریکہ نے تیسری دنیا کی کتنی حکومتیں گرانے کی کامیاب کوشش کی ہے، کتنے میں ناکام بھی ہوا؟ ہاں، تو یہ ہوتا نہیں ہے یا عالمی طاقتیں ہمارے پاکستان جیسے ملکوں کی یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ایک اقتدار کی لالچ میں اپنے ذاتی انا کے لیے کسی وزیر اعظم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو جہاں پہ فورم ہے اس فورم پہ جائیں۔ اگر جو ذمہ دار ہے، اگر واقعی ان کے پاس ثبوت ہے تو ان کو پھانسی لگا دیں، لیکن خدا کے لیے یہ ایک چیز
जेब में छुपा के आप ये बात डॉक्टर साहब, करेंगे तो कितनी गलत बात है। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी तो मियां नवाज शरीफ साहब पर ये इल्ज़ाम आज तक लगता चला आ रहा है कि उन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे, बहुत बड़ी हैवी अमाउंट ली थी, और वो खालिद ख्वाजा साहब जो बाद में बेचारे कत्ल हो गए, वो बाकायदा कहते थे कि मैं लेके गया था नवाज शरीफ साहब को और मैंने लेके दिए थे पैसे। तो बेनज़ीर साहिबा ये इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि मेरे ख़िलाफ़ नाम लेके कि वो पैसा उसामा बिन लादेन ने लगाया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असम्बली में, पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहती रही हैं, मेरी हुकूमत जब दूसरी दफ़ा गिराई गई थी, कि मैंने जो मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया है मुझे उसकी सज़ा दी जा रही है। ये असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने कहा था। तो माजी में ये चीज़ें होती रही हैं, पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रही। बहुत अहम तरीन लोग बैठे हुए हैं, आप वजीर आजम हैं, आपके पास बड़े इख्तियारात हैं, आपका बड़ा फोरम है। इस किस्म की कॉन्स्पेरेसी को, इस किस्म के बहुत खतरनाक खत को आप नेशनल सिक्योरिटी में बैठ के हल करें। पहले अपने आप को पार्लियामेंट से क्लियर कराएं एंड देन चले जाएं। आप तो अभी भी बोलो, लेकिन अवाम में इस किस्म की बात, अवाम इसके बारे में क्या क्या राय कायम करेगी और फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा, कितनी राय आएंगी, कोई लेफ्ट इशारा करेगा, कोई राइट इशारा करेगा, कोई हमारे। लेकिन अभी तो लोगों की नजरें ज़ाहिर लगी हुई है तहरीक अदम एतमाद पर, कब वोटिंग होगी, किसको कामयाबी होगी। डॉक्टर साहब, इत्तेहादी किसी तरफ नहीं बैठ रहे हैं। अभी आपने देखा तारिक बशीर चेमा भी कह रहे थे, अभी हम देख रहे हैं कि उधर जाना है उधर जाना है, अगर मगर से निकल ही नहीं रहे इत्तेहादी बाहर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए कि ये इत्तेहादी जो है ये साहब से बात कर रही हक है। जी शाजिया, डॉक्टर मोहित बोल रहा हूँ जी। देखिए, इत्तेहादियों ने ये कह दिया था कैटेगोरिकली, हम सुन रहे थे 3-4 दिन पहले कि 25 तारीख को वो फैसला कर लेंगे। ये पैगाम जो है हमें PMLQ की तरफ से भी ये मैसेज मिल रहा था, हमें यही पैगाम जो है, यही अंडरस्टैंडिंग हमें मिल रही थी MQM की तरफ से। फिर हमने देखा कि 25 आई, गुजर गई, 26 आई, गुजर गई, आज 27 गुजर गई, और अब से चंद लम्हे मिनट पहले आपने देखा कि कैसे जब ख्वाजा साद रफीक साहब बाकायदा एक फॉर्मल मीटिंग के लिए पहुंचे PMLQ के साथ, तो बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने कोई वाज़ेह पोजीशन लेने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि इत्तेहादी अभी देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ये जो आज जलसा हुआ है, जिसके बारे में असदुल्ला बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जलसे का जो कंटेंट था वो अपनी जगह है, जलसे का जो साइज़ स्कोप है वो अपनी जगह पे है। ये सवाल उठा कि जलसा बहुत छोटा था, हम यहाँ इस्लामाबाद में जहाँ बैठे हुए हैं, ये जलसा यहाँ से कोई 5 मिनट दूर वो जोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पर ये जलसा हुआ। हम में से अक्सर लोग वहाँ पे गए, असदुल्ला ने सारा दिन वहाँ गुजारा, मैंने भी वहाँ दिन गुजारा। वो ग्राउंड में सोच रहा था, मैंने उसके हवाले से एक वीलॉग किया कि इसको भरेंगे कैसे। इतनी बड़ी जगह है कि इसको पैदल एक एंड से जहाँ पंडाल बना हुआ था उसके एंड तक पहुँचते हुए, जहाँ कार पार्किंग थी, 15 मिनट कम से कम ब्रिस्क वॉकिंग में लगते हैं। तो ये कैसे भरा जाएगा? इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी है। फिर हमें पता था कि मौलाना ने श्रीनगर, डॉक्टर साहब बहुत बड़ा चैलेंज है। JUI के लोग तो अभी भी काफी बड़ी तादाद में मौजूद है वहाँ पे। जी, तो H10 को भी बंद था, इसी तरह से GT रोड भी जगह जगह से बंद थी। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हिकमत अमली थी कि लोग ना आ सकें, गो स्लो हो ताकि लाग ना पहुंचे। तो उसके नतीजे में ये एक बहुत बड़ा, जब हमने इजमा देखते हैं तो उसका एक मैसेज जाता है। तो इस पॉइंट को भी समझने की जरूरत है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें PMLQ है, जिसके अंदर MQM है, ये सब देख रहे हैं अब ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो आज का जो जलसा, इसका कंटेंट है और आखिरी 10 मिनट है स्पीच के, इसको किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं। अगर तो इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, इसके बारे में यही होता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये वन ऑफ थिंग थी, इससे कुछ निकला नहीं है, इससे कोई मैसेज नहीं गया, तो हो सकता है इत्तेहादी 3 दिन के बाद जाके हुकूमत के खिलाफ एक मैसेज तो मिला सादिया, डालने ना जाए। जो हुकूमत बड़े दिनों से दावे कर रही थी, मुनहरिफ अराकीन राब्ते कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी शिकस्त होगी ऑपोजिशन के लिए। अगर कुछ मुनहरिफ अराकीन वापस आ रहे थे, उन्हें स्टेज पे आकर आज खड़े होकर वाज़े मैसेज दे देना चाहिए था, जिससे पैगाम तो ये मिला कि कोई वापस नहीं आ रहा। शाजिया, कयास आराइयां तो देखे बहुत सारी की जा रही थी ना। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि चौधरी निसार स्टेज पे खड़े हुए होंगे, कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि परवेज राही साहब जो है वो स्टेज पे साथ खड़े हुए होंगे और अपनी हिमायत का ऐलान कर रहे होंगे। आपने कहा कि मुनहरिफ अराकीन, ये भी एक रूमर्स में से एक रूमर ये भी थी। फिर आज ये भी तवक्को की जा रही थी कि शायद अर्ली इंतखाब का ऐलान कर दे, क्योंकि असद उमर साहब ने अपनी तकरीर में कहा भी था कि मैं वज़ीर आज़म साहब को कहता हूं
لیکن سب کے غلط ثابت ہوئے. بالکل, کہ انہوں نے کہا بھی کہ وزیر اعظم دیکھیں عوام جو ہے وہ جاگ گئی ہے, ہمارے ساتھ ہے, اور اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے. میں تو کہتا ہوں ارلی الیکشن کی جانب جائیں. تو یہ بڑے لوگوں کو ایک تھا, خواہش بھی تھی کچھ لوگوں کی, اور کچھ لوگوں کی خبر بھی تھی, یا جو مرضی اس کو کہہ لے. پھر کچھ لوگ وزیر اعظم سے یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید آج وہ استعفے کا اعلان کر دیں گے, وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ یہ جملہ کہتے تھے نا بار بار, اور آئی تھنک صحافیوں سے ملاقات کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے حکومت کی پرواہ نہیں ہے, حکومت جاتی ہے تو جائے, لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو وہاں پر یہ شاید لوگوں کا خیال تھا کہ استعفے کا اعلان بھی کر دیں گے. اچھا, بڑے مزے کی چیزیں, ابھی فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد اگر وزیر اعظم کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو obviously پھر یہ لیٹر, اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے شازیہ کہ یہ لیٹر پبلک ہو جائے گا. فواد نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خط جو ہے اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی. حالات ایک جیسے نہیں رہتے. جب میں نے بھی پوچھا کہ ملکی مفاد تو ملکی مفاد ہوتا ہے, وہ کہتے سب چیزیں ایک جیسی تو نہیں رہتی. وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کسی کو وہ خط دیکھنا ہے تو آف دا ریکارڈ دیکھ سکتا ہے. ابھی شاہ محمود قریشی نے بیان دیا ہے کہ وہ لیٹر جو ہے وہ آف دا ریکارڈ شیئر نہیں کیا جا سکتا. سو یہ آپ کے وزیر خارجہ ہیں جن کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب کہا تو یہ بھی ساتھ کہا کہ وزیر خارجہ جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیں گے. اور وزیر خارجہ کی تقریر پہلے ہوئی تھی تو بڑا یقین سے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں وزیر خارجہ ہوں, بہت ساری چیزیں مجھے پتا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیئر نہیں کر سکتا. تو واقعی اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر آپ دکھائیں, عوام کے سامنے لائیں. یہ بار بار جو این ایس سی کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ دکھا دیں. اور اگر یہ اتحادی منحرف اراکین انہوں نے پیسے پکڑے ہیں, یہ کسی عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں, تو یقینی طور پہ چیز سامنے آنی چاہیے. ہماری اپوزیشن پارٹیز کے لوگ اس کا حصہ بن رہے تو پھر تو اور عوام آپ کے ساتھ نکلے گی. آج کے جلسے کو چھوڑیں, آپ سمجھیں کہ آپ اس سے شاید 10 ٹائمز بڑے جلسے کرنے کے قابل ہو جائیں گے, اور پھر یہی جلسہ جو ہے, یہی عوام کی تعداد جو ہے وہ آپ اپنے ووٹ میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں عام انتخابات میں. لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے شازیہ کہ تحریک عدم اعتماد میں آج اس طریقے سے انہوں نے کہا, ایک طریقے سے منت ہی ہو گئی اپنے لوگوں کی کہ واپس آ جائیں اور ایسا مت کریں. پہلے آپ نے ان کو دھمکیاں دی, آپ کے لوگوں نے ان کو گالیاں دی, آپ نے ان کو کیا کچھ برا بھلا نہیں کہا. بالکل آپ کے زیادہ تر اتحادی کہتے ہیں کہ آپ کی بد زبانی سے ہم تنگ ہو کے آپ سے دور ہوئے ہیں, اور آج آپ ان کی منت کر رہے ہیں کہ پلیز ایسا مت کریں. آپ ایک طرف ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے پیسے بھی پکڑے ہیں, ضمیر فروش. وہ وقت تھا پوری تقریر میں جب پرائم منسٹر تھوڑے سے غمزدہ لگے, افسردہ لگے, ٹوٹے ہوئے لگے, جب وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ کرنا, ایسا نہ کرنا, عوام تمہیں چھوڑیں گی نہیں. اسد, آپ کو بھی یہی لگا کہ وہ پورے 2 گھنٹوں میں ایک وہی وقت تھا جب گرج برس تھوڑی نیچے ہو گئی؟ شازیہ, میں 2 چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے نا تعداد کا کہ 10 لاکھ نہیں تھے. دیکھیے, میں نے جو پہلی اپنی صحافتی جو ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پہلی گیدرنگ اٹینڈ کی تھی وہ بینظیر صاحبہ کی 2000 میں اٹینڈ کی تھی, اور اس کے بعد سے میں مسلسل جلسے کور کرتا آ رہا ہوں, اور میں نے تمام بڑے بڑے جلسے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں وہ کور کیے. ایک بات یاد رکھیے کہ جب ایک جلسہ 50,000 کو کراس کر جاتا ہے تو وہ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے جلسے میں دیکھنے کے لیے, ایک آنکھ سے دیکھنے کے لیے, کہ اس کو سیاسی جماعت کو کوئی بھی ہو, نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, وہ اس کو 8 لاکھ بھی کہہ سکتی ہے, وہ اس کو 15 لاکھ بھی کہہ سکتی ہے, وہ اس کو 20 لاکھ بھی کہہ سکتی ہے. یہ پاکستان کا ایک سیاسی ایک طریقہ کار ہے, ایک نارمز بن گئے میں, ایک ٹریڈیشن ہے. تو اب یہ کتنا بڑا جلسہ تھا مجھے نہیں پتا, یہ 70,000 تھے یا 60,000 تھے, یہ 22,000 ہرگز نہیں تھے. اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر. دوسرا یہ ہے کہ لاہور میں والا جلسہ میرا ایک اندازہ ہے کہ اگر 50,000 کا تھا تو یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ, یہ 60-70,000 کا ہو سکتا ہے. تو یہ ملین تو کبھی بھی نہیں ہوتا, اور ملین مارچ بھی کبھی نہیں ہوتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کسی جماعت نے بھی آج تک نہیں کیا. تو یہ صرف ایک, یہ کس کو آپ سمجھ لیجئے کہ بڑے جلسے کو پیار سے ملین کا جلسہ کہا جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو خط کا معاملہ ہے, اس میں میرے ذہن میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے, ابھی خط کے حوالے سے یہ بھی مجھے بتایا جا رہا ہے, جو خبر آئی ہے کہ وزیر خارجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ جو خط ہے عسکری قیادت کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اچھا میں یہی سوال کرنے لگا تھا, یہی سوال اٹھانے لگا تھا. میرے ذہن میں 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب یہ خط کیا براہ راست لے کر آ گئے ہیں؟ اگر براہ راست جلسے میں لائے ہیں تو کیوں لائے ہیں؟ اور کیا یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی ایجنسیز کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا؟ کیا یہ پہلے شیئر کیا گیا ہوگا؟
پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، جو فورن پالیسی کا معاملہ ہے، یہ عمران خان صاحب اس کو دانستہ طور پر جب جلسوں میں لے کر آئے ہیں تو کیا اس میں عسکری قیادت اور یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کیا ایک پیج پر ہے فورن پالیسی کے معاملے پہ؟ اور کیا جلسوں میں لانے پر بھی عمران خان صاحب کی یہ جو حکمت عملی ہے اس کو بھی تائید حاصل ہے یا نہیں ہے، یا اس کو ٹھیک سمجھا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، یا اس کلیئر یہ بھی نہیں ہے نا کہ جلسے میں لانے سے پہلے یہ شیئر کیا گیا ہے کہ جلسے کے بعد شیئر کیا گیا ہے؟ یہاں پہ سوال تو یہ بھی بنتا ہے شیئر کیا گیا ہوگا، لیکن امپورٹنٹ پھر بھی یہ ہے کہ یہ جلسے میں لانے کا مقصد کیا ہے، اس کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ الحق صاحب آپ کا. امین الحق صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اتحادی کسی ایک طرف کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں, اپنا فیصلہ کرنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے ایم کیو ایم کو, اور بھی جماعتیں ہیں, کب تک فیصلہ ہوگا ایم کیو ایم کا؟ شادیہ میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ 22 اگست 2016 کے بعد ڈفرینٹ ایم کیو ایم ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ مشاورت سے رکھنے کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی جماعت ہے, کارکنان کی جماعت ہے. ہم نے پہلے فیز میں کیا کیا, ہم نے جنرل ورکر اجلاس بلایا پورے کراچی میں, حیدرآباد میں, میرپور خاص میں. ان تمام لوگوں سے ہم نے ان سے لیے, ان کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا ہے. اب تمام چیزیں رابطہ کمیٹی کے پاس ہے. رابطہ کمیٹی بھی مشاورت کا عمل جاری رکھا ہوا, اور آپ پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این ہو, پی ایم ایل کیو ہو, پاکستان عوامی پارٹی ہو, یا پاکستان تحریک انصاف ہو, ان تمام لوگوں سے ہماری ملاقاتیں جاری ہیں. امین الحق صاحب کوئی ایسا تو نہیں فیصلہ آپ لوگ کر چکے ہوں لیکن اسے ووٹنگ والے دن سامنے لانا چاہتے ہو کسی مصلحت کے تحت؟ ہاں میرا خیال ہے کہ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاذیہ مجھے امین الحق سے ایک سوال کرنا ہے, اجازت ہو تو میں سوال کر لوں؟ جی جی, جب پہلے ایک سوال کا جواب تو دے لیں. ہاں چلے دے دیں. جی امین الحق صاحب. اچھا, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یس میرا خیال تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطے جاری ہیں, اور ڈیفینیٹلی سیاست میں طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار ہم نے کیا رکھا ہے کہ وہ تمام چیز جس سے پاکستان کے وقت کو فائدہ پہنچ رہا ہوں, اور بالخصوص جو میرا سپورٹر ہے, میرا ووٹر ہے, میرا کارکنان ہے, ایم کے کو جو کارکنان ہے, سپورٹر ہے, ووٹر ہے, ان کے مفادات کا خیال رکھنا, ان کے حوالے سے گفتگو کرنا, ان کی چیزوں کو سامنے رکھنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس ہم تمام لوگوں سے مذاکرات کا عمل جاری ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک دن یا میکسیمم 2 دن کے اندر تمام چیزیں کلیئر ہو. اچھا جی, ڈاکٹر صاحب آپ سوال کر لیں. آپ جی امین الحق صاحب, میں ڈاکٹر دانش بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں سر؟ جی میں بالکل ٹھیک. دانش صاحب. اچھا امین الحق صاحب, آج پرائم منسٹر نے, ہمارے جو معزز پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کا حوالہ دیا ہے, خط کا حوالہ دیا ہے, اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی حکومت گرانے کے لیے یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی ہو رہی ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ میری حکومت گرانا چاہتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا اگر کل آپ عدم اعتماد میں حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ بھی اس کانسپیریسی کا حصہ ہیں جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے, تو کیا ایم کیو ایم بھی انٹرنیشنل کانسپیریسی کا حصہ ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سا سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں معرضے سے بات کر میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ کیا چیزیں انہوں نے خط کسی کو دکھایا نہیں, نہ بتایا. اطمینان خط کو لہرایا ہے, وہ ان کا اپنا وہ اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے تھے. ان کو تقریر کرنا, بات کرنا, عوام کے مفادات کی بات کرنا, اپنے عوام کے حوالے سے بات کرنا, وہ ان کا حق ہے, وہ بالکل بات کر رہے تھے. نہ خط ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا, نہ اس کی منظر اس کے کنٹینٹ کے بارے میں ہمیں کسی چیز کا پتہ. کنٹینٹ تو بعد میں آئے گا جب ووٹنگ ہو جائے گی. میرا سوال آپ کو کلیئر نہیں ہوا, میں سمجھا نہیں سکا کہ کیا کل اگر آپ عدم اعتماد میں یہ حکومت کو آپ چھوڑتے ہیں تو آپ یہ اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں گے, عوام کے ووٹوں کی رائے کا حق استعمال کریں گے, یا یہ بین الاقوامی طاقتوں کے کہنے پہ کریں گے؟ اگین میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اس کے ووٹر کی مدد سے وہ اسمبلی میں آ گئی, اور اس جو اعتماد اس کے عوام, اس کے کارکنان نے اسے دیا ہے, ڈیفینیٹلی ان کی سوچ کے ساتھ ہم فیصلہ کریں گے. جب ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آگے چل کر جو بھی چیزیں آئیں گی, اگر آپ اسے انٹرنیشنل کانسپریسی دیکھنا چاہتے ہیں, یہ تو میرا خیال آنے والا وقت فیصلہ کرے گا.
امین الحق صاحب آپ 3.5 سال یاسر رشید مخاطب ہوں, آپ 3.5 سال حکومت کے اتحادی رہے ہیں. امین الحق صاحب یہ اتنے لیگل کوسچنز کا جواب آپ نہ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. امین الحق صاحب 3.5 سال اتحادی رہے آپ حکومت کے, قتل آپ نے ہی کیا ہے ٹی وی کے اوپر. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی ہوگی وہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے, حقیقت کوئی نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں یاسر کچھ بات میرا خیال اسد نے کی. اسد آئی ایم سوری میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا. پہلے میں یاسر کی جواب دے دوں, پھر میں آپ کے سوال, میرا خیال ہے میں نے دیکھا کچھ لوگ مسکرا رہے تھے, تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کا سوال بھی لوں, پھر میں اس کا جواب بھی دے سکوں, تاکہ آپ کے ذریعے پاکستان کے تمام سامعین کو بھی پتہ لگے. دیکھیں ہم آپ کے جواب پہ نہیں مسکرا رہے تھے, ہم سوال پہ مسکرا رہے تھے. یس سر, میرا خیال ہے کہ سوال پہ میں بھی بہت مسکرایا تھا. ڈاکٹر صاحب سننا چاہ رہے تھے آپ سے کیا کہیں کہ انٹرنیشنل سازش کا حصہ بنیں گے. اصل میں بھی سیاسی کارکن ہوں, پچھلے 40-42 سال سے ایم کا چھوٹا سا ورکر سے لے کر اوپر آیا ہوں, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیاست میں کس طرح آگے چلنا ہے, کیسی چیزوں کو مینج کرنا ہے, کون سے سوالوں کا جواب دینا ہے, کون سے سوالوں کا کیسے جواب دینے. آپ لوگوں سے سیکھ کر ڈاکٹر موہت بیٹھے ہوئے ہیں, اسد آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ارشاد بھائی آپ کہہ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی سوال کریں, جواب تو میں نے وہی دینا جو میں نے دینا ہے. امین الحق صاحب, ارشاد عارف بول رہا ہوں. یہ فرمائیں, آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں, عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہیں. 3 ہفتے سے تو خیر کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی, اس سے پہلے جب کیبنٹ میٹنگز ہو رہی تھیں تو آپ نے کچھ سنا ایسا, کیونکہ ایبسلیوٹلی ناٹ یا اس طرح کے جو آزاد خارجہ پالیسی کی بات ہے اس کی وجہ سے کوئی کانسپریسی تھیوری آپ کے سامنے آئی ہو؟ نہیں شاید ہے, بالکل صاف وہی سے کام لوں گا. آپ بہت ہی سیریس قسم کا سوال پوچھتے ہیں, اس لیے میں بالکل سیریس کی. جہاں تک پچھلے 3-4 ہفتے سے کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی, اس سے پہلے جب بھی کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ان کی تقریر تھی, میرا خیال ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ وہ اپنے عوام سے بات کر رہے تھے, اور وہ بالخصوص اپنے کارکنان اور اپنے سپورٹر سے بات کر رہے تھے. تو میرا خیال اس کو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے والا, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اگلے سال اگر قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے یا اگر مڈ ٹرم پول جو ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کی تیاری چلے. تو اس کی تیاری کے لیے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے گفتگو کریں. ہم اسی طرح دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کو, دیکھتے ہیں بلاول صاحب کو, دیکھتے ہیں بڑے پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں, تو وہ بھی اپنے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. تو ہمیں غیر جانبداری کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کے پلس کو دیکھتے ہوئے گفتگو کرنا. اور جب عوام کا مجمع زیادہ ہوتا ہے تو لیڈر میرا خیال ہے کہ زیادہ بڑی گفتگو کرتا ہے. اب جب آپ فیصلہ کریں گے تو کیا اس پہلو کو مد نظر رکھیں گے کہ پرائم منسٹر ایک کانسپریسی کا ذکر کر رہے ہیں, یا پرائم منسٹر سے آپ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کچھ تفصیلات بتائی جائیں تاکہ ہمیں آسانی ہو فیصلہ کرنے میں؟ کل یقیناً میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا وقت, اعلیٰ سطح وقت ہمارے پاس دوبارہ ملاقات کے لیے آ رہا ہے دوپہر 3 بجے. تو میں سمجھتا ہوں یقیناً اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, بات کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے اوپر کچھ چھپانے والی بات ہے. میں سمجھتا کہ کمرے میں بیٹھ کر کے ہمیں وہ اگر بتائیں گے تمام چیزیں, ہم ان کی بات سنیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. پھر فیصلہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اسد اللہ امین اللہ صاحب, یہ فیصلہ کب تک ویسے ہو جائے گا؟ یہ جو پرابلم آ رہا ہے, ڈیلے آ رہا ہے, وہ کب کیوں آ رہا ہے, کس چیز پر آ رہا ہے؟ یہ فیصلہ ہو کیوں نہیں پا رہا؟ اور یہ جس دن آپ فیصلہ کریں گے کاف لیگ بھی اسی دن فیصلہ کرے گی, یا جس دن وہ کریں گے اسی دن آپ اناؤنس کریں گے؟ یہ کوئی متحدہ اتحادی ایک الائنس بھی بنا ہوا ہے کہ آپ الگ سے اپنا فیصلہ کریں گے, اور یہ ہو کب تک جائے گا؟ دیکھیے اسد, میں سمجھتا ہوں کہ الائنس کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب سے غالباً پچھلے ہفتے صدیقی صاحب نے ٹیلی فون پہ انٹرویو پہ بھی کہا تھا کہ تمام پاک لیگ اپنا خود فیصلہ کرے گی, ایم اپنا فیصلہ کرے گی, باپ اپنا فیصلہ کرے گی, کیونکہ سب الگ الگ سیاسی پارٹی. لیکن ہاں یہ مشاورت, ہم ایک دوسرے سے مل رہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس سے کہتے ہیں کہ ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میری پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اراکین اسمبلی ہیں کہاں پہ ڈیفیکشن ہو رہی ہے, کہاں پہ پلس ہو رہا ہے, کہاں پہ سبٹریکشن ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی میں جب اپنے شہر کو دیکھتا ہوں, اپنے اربن سندھ کو دیکھتا ہوں, اپنے ووٹر کو دیکھتا ہوں, تو میرے لیے کیا ہے کہ میں ان کی بہتری کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ایم پاکستان آپ لوگ کچھ یقین دہانیاں بھی تو مانگ رہے تھے کہ زرداری صاحب کی طرف سے کوئی گارنٹیاں بھی تو مانگ رہے تھے, وہ آپ کو وہاں سے کچھ مثبت کچھ جواب ملا؟
شادیہ بالکل ہماری ان کے ساتھ 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا وفد بھی ہمارے پاس آیا ہے, ہم نے ملاقاتیں کی ہیں. کچھ میرا خیال ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ پہلے تو ہماری بات سنی نہیں جاتی تھی, الحمدللہ بات سنی گئی ہے. سننے کے بعد جب مطالبہ اتحادیوں کی باتیں سنی جاتی ہیں جب ایسے موقع ہو یا بجٹ وغیرہ آنا ہو یا کچھ حکومت نے کوئی قانون منظور کروانا ہو, یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. شادیہ میں عرض کر دوں کہ 1988 میں بھی جب پاکستان پیپلز پارٹی MKM کا معاہدہ ہوا تھا کراچی ڈکلریشن, تو فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میں اس وقت اس کا ایک سگنیچری تھا. پھر 90 میں بھی IGI اور MKM کا معاہدہ ہوا تو اس وقت میں ایک سگنیچری تھا. تو میں ان تجربوں سے گزرتا چلا آیا, ہماری پارٹی سے گزرتے چلی آئی. ہم ان تمام چیزوں کو ہمیں اندازہ ہے کہ جب چیزیں حاصل کرنی ہوتی ہے تو کیا کیا وعدے کیا دعوے کیے جاتے ہیں. بٹ ریسٹ ایشور کہ MKM نے کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی گورنرشپ کی بات نہیں کی ہے. MKM یہ جتنی سیاسی پارٹیاں, میں اپنے زبان سے کہتا اچھا نہیں لگتا, آپ ان سیاسی پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں گے, دے فیل ویری پراؤڈ آف اٹ کہ MKM وہی سیاسی جماعت ہے جو کسی وزیر مشیر کی بات نہیں کرتی, بلکہ وہ سے کیا بات کر رہی ہے. ہم نے کیا رکھا ہے ان کے سامنے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے CP24 2017 جو MKM پاکستان لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے مقدمہ دائر کیا, تو ہم ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اس کو نافذ کر دیں. میرا خیال اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج ہونا چاہیے, میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. 60-40% کا جو جاب کا کوٹا ہے جب ہمیں نہیں دیا جا رہا تو ہم ان کے سامنے عرض کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب تک آپ کے مطالبات یہ وفاقی حکومت پورے کیوں نہیں کر سکی؟ جو آپ لوگوں کے عمران خان صاحب کی حکومت سے مطالبات تھے, تحفظات تھے, یہ لوگ کیوں نہیں پورے کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ خوشی کی بات یہ تھی کہ جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کا جو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن دائر کیا تھا, پرائم منسٹر آف پاکستان ہمارے ساتھ شامل ہو گئے, انہوں نے بھی پٹیشن داخل کیا اس پٹیشن کے ساتھ, اور جو ہماری کامیابی ہو وہ بھی PTI کہتے ہیں کہ اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ شامل کیا جائے. یہ تو ایک اچھی بات ہے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت ایک ہی پیج پر ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام مسائل جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ کے ساتھ منسلک جو صوبائی معاملات تھے اس کے اوپر سے ہمیں فیس کرنا پڑ رہا, پرابلم آ رہی ہے. ہم نے وہ چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی کہ ان مسائل کو پرائرٹیز کے طور پہ لیا جائے. انفارچونیٹلی 2013 سے میں سمجھتا ہوں MKM حکومت کا حصہ نہیں رہی ہے صوبائی حکومت کا بھی. اسی طرح 14 سال سے پیپلز پارٹی حکومت کرتی چلے. ہماری خواہش تھی کہ ان مسائل ان کے سامنے رکھا, بڑے غور سے مطالبہ کو سنا گیا. اب میرا خیال ہے اگلا پروسیس میں بھی میرا بات چیت کا عمل جاری ہے. جیسے چیزیں معاملات ہوں کہ میرا خیال ہے آپ میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کے آپ کو بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ MKM کے رہنما امین الحق صاحب. میرے ساتھ ڈاکٹر محیط صاحب ایک بات بتائیں, آج تحریک انصاف نے تو جلسہ رکھا, چلے مان لے کہ وہ اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے, کچھ اداروں کو میسج دینا چاہتے تھے, اپنی عوام کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. یہ اپوزیشن اتنی دقت کیوں کر رہی ہے جبکہ انہیں اس بات کی بھی بہت زیادہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ تحریک عدم اعتماد انہوں نے کامیاب بھی کرنی ہے؟ تو ان کے اس مارچ کا مہنگائی مارچ تو لگتا ہے صرف کہ لکھنے کی حد تک یا زبان کی حد تک ہے, مہنگائی مارچ تو نہیں ہے. وہ بھی اپنی پاور شو کرنا چاہتے ہیں. جب ان کے نمبرز پورے ہو رہے ہیں بقول اپوزیشن کے, تو انہیں اتنی دقت میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے, تو جو ان کی پچھلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کی کاروائی تھی سڑکوں کے اوپر, اس کا تو مقصد یہ تھا کہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے جو کراؤڈز اسلام آباد کی طرف آئیں گے, اور جو عمران خان نے شوشہ چھوڑ دیا تھا 10 لاکھ لوگوں کا, جس کو ڈاکٹر دانش بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہ چاہتے تھے کہ نمبرز کم سے کم ہوں بیکاز ان کو خوف تھا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ڈی چوک کے اوپر جو جگہ تنگ تھی پارلیمنٹ کے سامنے, بیکاز اگر یہ جلسہ پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا تو بہت سے لوگ اس سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا آئیکونک پوسٹ کارڈ کی طرح کا امیج بن جائے گا, جس طرح سے جارجیا یا یوکرین کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ کے سامنے ایک پارلیمنٹری سکوائر میں شاید کراؤڈ 50,000 ہی ہوتا ہے, لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ 50 لاکھ کا کراؤڈ ہے. تو وہاں پر بھی اپوزیشن کی اور بہت سے لوگوں کی کوشش تھی کہ وہاں پہ وہ چیز نہ ہو سکے, اور پیریڈ گراؤنڈ چونکہ بہت بڑا تھا, اس کو بھرنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا, اور اس کا وہ امپیکٹ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ یہ بڑا تھا, لیکن اگر پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا تو یہاں پہ آپٹکس کی بھی ایک چیز ہو رہی ہے کہ بھئی عمران خان کو بہت زیادہ براؤنی پوائنٹ جو ہیں پالیٹکس میں اچیو نہ کرنے دیے جائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ نمبر تو خاصے انمپریسو ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کے, اور وہ کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی ان کو بھی دیکھیں صورتحال پہ دعوے تو سب کر رہے ہیں. اگر آپ فیڈرل منسٹر سے ملتے ہیں, پرائم منسٹر کے آگے بھی کچھ لوگ ایسے PM ایڈوائزرز یا کیبنٹ ممبرز ہیں, وہ سبھی یہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, اتحادی ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اور جو ہمارے منحرف اراکین ہیں یہ بھی ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے. وہ یہی آپ کو چیز بتاتے ہیں. اسی طرح جب اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لہجہ بھی ویسا ہی ہے جو ماضی میں تھا, آج سے 2-4 ہفتے پہلے جو لہجہ تھا, کہ اب بھی ویسا ہی لہجہ دکھائی دیتا ہے آپ کو؟
بڑا اچھا سوال ہے یاسر. روز اس کے ٹون اینڈ ٹینر میں آپ دیکھتے ہیں کہ فرق آ جاتا ہے. ایک دن آپ کو رات کو 12 بجے یا 10 بجے 11 بجے لگتا ہے کہ یار سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا, چیزیں بالکل ٹھیک جا رہی ہیں. اگلے دن کوئی اور ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی ہیں. فور انسٹنس شاہزین بگٹی کا بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, اس کے بعد آپ کو پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈپریشن نظر آتا ہے. پھر جب منورف اراکین نے اپنی پریس کانفرنسز کر دی وہاں سے سندھ ہاؤس سے, تو آپ کو ایک ڈپریشن نظر آتا تھا. پھر اس کے بعد جب پریزیڈنشل ریفرنس بن گیا اور جناب بابر ایوان صاحب نے ایک نئی تشریح اس کی دے دی کہ ووٹ ویلڈ ہی نہیں ہوگا. پھر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا موڈ اچھا تھا. آپ جب فیڈرل منسٹر سے رابطے میں رہتے ہیں تو ایک ہی منسٹر رات 12 بجے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے, اگلے دن دوپہر میں اگر ان سے بات ہوتی ہے تو وہی منسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں کام خراب ہو گیا. تو یہ صورتحال تو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے جس میں کسی کو بھی ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, بیکاز کوئی ایک پلیئر یہاں پہ نہیں ہے. حکومت کے اندر بہت سے دھڑے ہیں, اس کے ناراض اور منورف اراکین ہیں. حکومت کے 4 بڑے اتحادی ہیں, اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتیں ہیں, وہ کیپٹلائز کرنا چاہتی ہیں اس کے اوپر. پھر آف کورس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ادارے ہیں جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر بہت سی ملاقاتیں, بہت سی میٹنگز, بہت سی نیگوشیشن اور ڈائلاگ جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین بھی ہو رہا ہے, اور وہ 24 گھنٹے جاری ہے. تو اس سے کسی کو ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ہمیں تو یہ امید تھی کہ ایک ارلی الیکشن پہ بات جا کے ٹھہر جائے گی جو اکتوبر میں ہوں گے, جس سے پی ایم ایل این جو مین فورس ہے اپوزیشن کی, اس کی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو جائیں گی اور تحریک انصاف کی بھی ایک رزت رہ جائے گی. اچھا, دوسرا بھی اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, وزیر اعظم صاحب نے تو آج پاور شو کر دیا. پی ایم ایل این کے لوگ نکلے ہوئے ہیں, جے یو آئی ایف کے لوگ جو یہاں اسلام آباد میں ابھی تک سوشل میڈیا پہ کچھ جو لیٹسٹ فوٹیجز آئی ہیں وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ کی جو جلسے کی ڈیٹ تھی وہ 26 تھی, وہ گزر چکی ہے, تو اب یہ جگہ خالی کر دے. تو یقینی طور پہ وہ وہاں سے جگہ پہ اٹھنے کو تیار نہیں ہے, اور سڑک بند ہوئی ہے. اور سادیہ, جے یو آئی نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ ایگری کیا تھا, کمٹ کیا تھا کہ وہ سڑک بند نہیں کریں گے. اچھا, میں اس میں شازیہ دیکھیں آپ جو کہہ رہی ہیں نا, وہ بھی یقینی طور پہ اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے کہ کل اس طریقے سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے جلسہ کیا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کنوے کیا ہے پی ایم ایل این کو, خاص طور سے مولانا فضل الرحمان کو خاص طور سے, کہ آپ یہ اقدام نہ بھی کریں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ پیپلز پارٹی بہت کانفیڈنٹ ہے, اپوزیشن کی جماعتیں بہت کانفیڈنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کرنا تھا, انہوں نے کر دیا, اپنی عوامی طاقت دکھانی تھی, ہمارے نمبر پورے ہیں, تحریک عدم اعتماد جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن ہم نے وہاں پر جیتنا ہے. تو یہ جلسے ولسے نہ بھی کرے, پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں تھی کہ یہ جو کل پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے جلسہ یہ ہو. اس کے خلاف بلاول صاحب نے جو ہے وہ اپنے فیلنگز کنوے کی ہیں پی ڈی ایم کو. نہیں دیکھیں, اپوزیشن کا یا مسلم لیگ نون کا جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پاور شو کے بعد اگر وہ اسی طرح کا عوامی شو نہیں کرتے تو یہ محسوس ہوگا کہ ہم صرف جوڑ توڑ کی سیاست کر سکتے ہیں, ہم پیسے دے کے ارکان اسمبلی کو یا لالچ دے کے اتحادیوں کو توڑ سکتے ہیں, لیکن عوام میں ہماری سے نہیں ہے. تو یہ اس کا جواب دینا بھی وہ ضرور سمجھتے ہیں, یہ جواب دے پاتے ہیں نہیں, یہ الگ ایشو ہے. لیکن ان کے ہاں عمران خان نے یہ 3 4 5 جو بڑے جلسے کیے ہیں وہ بہت بڑی ایک ڈبیٹ جنریٹ ہوئی ہے اپوزیشن کے اندر کہ کیا یہ جو عوام کا یا محاذ ہے یہ ہم نے عمران خان کے حوالے کرنا ہے یا ہم نے بھی کچھ شو کرنا ہے. کیونکہ بظاہر تاثر یہ بن رہا ہے کہ عمران خان نے یہ محاذ سنبھال لیا ہے اور وہ اس بات سے بالکل بالا تر ہو گئے ہیں کہ اب حکومت رہتی ہے نہیں رہتی, اور انہوں نے اپوزیشن سے یا خاص طور پر پنجاب کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے, مؤثر پارٹی ہے مسلم لیگ نون سے, وہ محاذ چھین لیا ہے, وہ بساط جو ہے اپنے قبضے میں کر لی ہے. کیا لگتا ہے کہ فیس سیونگ ہو جاتی اپوزیشن کی کل کے اگر وہ نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے اتنے عوام یہ اکٹھا کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جلسہ اتنا بڑا وہ کر پائیں گے. اس لیے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی طرح کی کوئی شخصیت اپوزیشن میں نہیں ہے جو کراؤڈ پولر ہو. مریم نواز صاحبہ بلا شبہ ہیں لیکن اس لیول کی نہیں ہیں, اس سطح کی نہیں ہیں. اگر نواز شریف صاحب یہاں موجود ہوتے تو وہ لوگ زیادہ تعداد میں آ سکتے تھے. شہباز شریف صاحب کے لیے یا حمزہ شہباز کے لیے یا مریم نواز کے لیے اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے. وہ تو جو ان کے امیدوار ہیں, جو ارکان اسمبلی ہیں, وہ جتنے لوگ اکٹھے کر کے لا سکیں وہ آ جائیں گے. تمام کر رہی ہے نا
ہاں حجت تمام کر رہی ہے، لیکن وہ جو نیریٹو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے، آپ نے جس طرح کہا نا کہ آج عمران خان ثابت کر دیا ہے کہ وہ کراؤڈ پول کر سکتے ہیں اور عوام ابھی بھی ان کے ساتھ ہے، جتنا نیریٹو وہ بلڈ کرتے آئے ہیں عوام اس کو بھی بائی کر رہی ہے، تو ان کو زیادہ سوٹ نہ کرتا کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف جاتے اور یہی نیریٹو جو انٹرنیشنل کانسپریسی کا وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کے لوازمات جس بھی طریقے سے عوام کے سامنے لاتے تو ان کے سپورٹرز نے تو وہ چیز ماننی ہی تھی، تو یہ کیا ان کے فیور میں زیادہ نہیں جاتی؟ ابھی تو بڑی مجبوریاں اتحادیوں کی، نمبر پورے نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، 2/3 میجورٹی کیا لے کر وہ واپس نہیں آ سکتے تھے؟ دیکھیں اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش نہ ہوئی ہوتی تو یہ سوال ہم عمران خان سے کر سکتے تھے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد عمران خان صاحب اسمبلی نہیں توڑ سکتے، وہ ان کا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ جو کچھ کر، جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو مذاکرات جن کا ہم ذکر کر رہے تھے صبح ٹرانسمیشن میں بھی، ان مذاکرات میں ایک یہ بھی تو بات رہی نا، ان نکات میں سے ایک نکتہ یہ بھی رہا کہ عمران خان صاحب ارلی الیکشن پہ اگری کر جائیں۔ اگر یہ چیزیں کچھ لیکن شاید عمران خان صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ساتھیہ، اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ اس میں ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ چونکہ اسمبلی وہ توڑ نہیں سکتے، اور اگر وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے انتخابات کا کہہ دیتے تو شاید یہ بھی لگتا کہ وہ بڑے شکست خوردہ ہیں، انہوں نے یہ سوچا ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ ارلی الیکشن کا کارڈ ابھی ختم نہیں ہوا، اور اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک دیکھیں نا، اگر تو پی ٹی آئی گر جاتی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں، تو نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ ارلی الیکشن ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اکتوبر سے آگے الیکشن لٹکے۔ اور اگر تحریک انصاف بچ جاتی ہے عدم اعتماد کی صورت میں، تو بھی میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہی گارنٹیز دی جائے گی تھرڈ پارٹی میڈیشن کے نتیجے میں کہ ہم ارلی الیکشن کروا دیں۔ آج جب خرم دستگیر سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ 8-9 جماعتوں کی حکومت ہمیں سوٹ نہیں کرتی، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 3 مہینے جو ہیں اس میں آپ یہ الیکشن کروا دیں، زیادہ عرصہ یہ حکومت نہ چلے جو اتنی جماعتوں پر مشتمل ہو۔ جب تک کسی معاہدے پر نہیں پہنچتے یک طرفہ طور پر عمران خان السلام علیکم، السلام علیکم قاہرہ صاحب۔ بالکل، وعلیکم السلام۔ قاہرہ صاحب، آج جس طرح سے انٹرنیشنل ایک سازش کا، کانسپریسی کا ذکر کیا پرائم منسٹر نے، جو خط لہرا کے دکھایا، تو اب یہی بحث چل رہی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا پھر یہی سمجھا جائے کہ جو اپوزیشن ہے یہ بیرونی سازشوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو وزیر اعظم صاحب کی ایک ایسی کمپلشن ہے، اور پاکستان کی تاریخ کی ایک عجیب کمپلشن ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ الٹیمیٹلی اگر پاکستان کو کسی سیدھے راہ پہ لانے کے لیے، اس کی خود مختاری کے لیے، اس کے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے باتیں کرتی ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتی ہے، تو ان کو بھٹو صاحب کے قدموں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جس خط کا ذکر وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، جو میں سمجھا ہوں وہ تو وہی یورپین یونین کا خط ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ روس کے اس اقدام کو کنڈیم کریں، اس کے علاوہ کوئی خط ان کے پاس نہیں ہے۔ اس میں تو چھپانے والی پھر کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ اوپن خط ویسے ٹویٹر پہ ہے۔ ہاں، وہ تو چھپانے والی کوئی بات ہی نہیں تھی پھر اس میں۔ میں گزارش کر رہا ہوں ان کے پاس، وہ تو ٹویٹ پہ موجود ہے کینیڈین ایمبیسڈر کے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ان کے پاس کوئی اور خط نہیں ہے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں کہ آج دنیا کا کوئی ایسا ملک ہوگا تو کسی بھی ریاست کو لکھ کے دھمکیاں دے سکتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کو ہنری کسنجر نے دھمکی دی منہ پہ بیٹھ کے، لکھ کے نہیں دی۔ تاریخ میں گواہی نہیں چھوڑتے دنیا میں ملک۔ کیا کوئی دنیا کا ملک ہوگا جو پاکستان کو خط لکھ کے وزیر اعظم کو کوئی دھمکی دے گا؟ یہ امکانہ بات ہے، اور یہ جسٹ سمپتھی گین کرنے کی بات ہے۔ بھٹو صاحب کو دھمکی ہنری کسنجر نے منہ پہ بیٹھ کے دی تھی، وہ وربل تھی، اس کا کوئی ریٹرن ثبوت نہیں ہے۔ قاہرہ صاحب، ارشاد آرے بول رہا ہوں، جو راجہ بازار میں بھٹو صاحب نے خط لہرایا تھا وہ امریکن فارن منسٹر سائرن وانس کا ایک خط تھا، اور انہوں نے لہرا کے کہا تھا کہ یہ خط مجھے لکھا گیا ہے۔ سر، گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو ایک خط لکھا گیا یورپین یونین کی طرف سے، بھٹو صاحب کا یہاں پہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اس وقت ایک ہارے ہوئے وزیر اعظم کے طور پہ ایک میسج دیا ہے، ساری ان کی اسپیچ سننے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو میں نے ورلڈ کپ جیتا، میں نے یہ کیا، میں انڈیا کے خلاف تھا، میں برطانیہ سے کھیل کے آتا تھا، میں یورپ کو بہتر سمجھتا ہوں، میں اسلام کو بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ اپنی ذات کے سار سے باہر نکل ہی نہیں رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آج صورتحال یہ ہے کہ میں اگر
पाकिस्तान में आता था तो मुझे लगता था मैं एक तरक्की याफ्ता मुल्क में आ गया हूँ। कहाँ से? इंग्लैंड से आके। अब इस बात को मैं क्या समझूं? मजाक समझूं, मैं सीरियस समझूं? अच्छा, मुझे 70s की बात कर रहे हैं हैं शादिया, मैं कायरा साहब से सवाल करना चाह रही हूँ एक। जी सादिया। अच्छा कायरा साहब, मुझे एक बात बताइए कि ऑब्वियसली आप बड़े ज़ीरक सीनियर सियासतदान हैं, आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड भी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। उस वक्त जब इमरान खान साहब 126 दिन का धरना दे रहे थे, आप लोगों ने PMLN का साथ इसीलिए दिया था कि कोई तरीका नहीं है कि आप सड़कों पर आ जाएं, धरना दे के बैठ जाएं और आप कहें कि ये वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। अब वो हम कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म को भी उसी तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, आप लोगों का जमहूरी हक है, आप लोग तहरीक अदम एतमाद ले गए। लेकिन कायरा साहब, क्या सियासी जमातें और क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के अब एक परमानेंटली कोई नैरेटिव, कोई डायरेक्शन सेट नहीं कर लेनी चाहिए कि ये हर थोड़े अरसे के बाद जो अदम इस्तेहकाम आता है, सियासी अदम इस्तेहकाम आता है और इन रिजल्ट जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर जाते हैं, महंगाई है, डॉलर देख लें कहाँ चला गया है, आप जिन ममालिक ने तरक्की की है वो एटलीस्ट 1 दहाई 2 दहाइयों से स्टेबल चलते आ रहे हैं तो ही यहाँ खड़े हैं। हमारा तो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम ही नहीं खत्म होता। देखिए, गुजारिश ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, आज सड़कों पे सारा कुछ हो रहा है। कभी जिंदगी में आपने पाकिस्तान की पूरी तारीख में ये देखा कि हुकूमत वक्त खुद जलसे करने शुरू हो जाए? आज वजीर आजम साहब ने खुद, जब अपोजिशन ने कहा कि हम आपके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, तो उन्होंने कहा कि लाइए, हम इंतजार में हैं। बिलावल साहब कराची से चले तो वजीर आजम के समेत सारे वज़रा का यह नारा था कि आपका हक है, आप लाएं अदम एतमाद, लाएं अदम एतमाद। आ गई। हम तो इसको असेंबली के अंदर तय करना चाहते थे आइन और कानून के मुताबिक। इसको सड़कों पे कौन लेके आया? वजीर आजम साहब खुद। और उसके जवाब में यकीनन मौलाना फजलुर रहमान भी और जो है मुस्तमदीक भी, उन्होंने भी कहा कि हम भी जलसा करेंगे। तो ये सारी तलखी बढ़ाने का, और ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको मैसेज दिया गया कि इसका फायदा नहीं है, पार्लियामान के अंदर लड़ाई है, नंबर पूरे हो तो बस सड़कों की लड़ाई छोड़ दें, जो JUIF को और PMLN को पार्लियामान के अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे। आज वजीर आजम साहब ने अपनी पूरी तकरीर में जो बात कही है वो सिंपल एक है। उन्होंने कहा था मैं जी कोई बहुत बड़ा राज अफशा करने वाला हूं, मैं कोई एक अजीब दास्तान बताने वाला हूं। आज उन्होंने जो बात दी है, मैसेज दिया है, जो मेरी नजर में है वो सिंपल यही है कि मैं बड़ा कमाल का बंदा हूं, मैंने यही कोशिश की है और मेरे मुल्क के लोगों, मेरे बाद किसी हुक्मरान को ये कोशिश न कर, ये इजाजत न देना कि वो पाकिस्तान के मफाद के ऊपर या पाकिस्तान के कौमी शऊर के ऊपर या वकार के ऊपर किसी कंप्रोमाइज करे। वो कहते मैं तो जा चुका हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, ये कहा रहे वो नहीं। तो आज की स्पीच से ये भी तासुर मिला कि जो बात उन्होंने कुछ अर्सा पहले की थी कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाला गया तो मैं सड़कों पर ज्यादा खतरनाक हूँगा, तासुर मिला आज ये उनकी तकरीर से? उनका उनको जरा इससे बाहर जाने दीजिए, उनके गिरदो नवाह में, उनके घर में जो सूरत हाल है उसको यहाँ होने दीजिए। आप मीडिया को भी आजादी मिल जाएगी उनका एनालिसिस करने की। आप जरा उनकी इसी तरह धज्जियां बिखेरिए हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, फिर मैं पूछूंगा। कायरा साहब ठीक है। कायरा साहब एक बात बताएं, ये देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, ये हम अक्सर प्रोग्राम्स में भी आपसे पूछते पहले भी आए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी एक के साथ हो जाए ना तो कहते हैं कि जी मैं तो शायद डिजर्विंग हूँ, मेरे से बेहतर तो कोई डिजर्व ही नहीं करता है क्योंकि मैं ही इस मुल्क का निजात दहिंदा हूँ। दूसरे के साथ हो जाए तो कहते हैं कि देखें जी ये तो उनके कंधों पर चढ़ के आए हैं। फिर न्यूट्रल हो जाए तो वो न्यूट्रल के हवाले से भी बड़ी बहस और मुबाहिसे और उस पर भी बड़े तज्जिए आजकल चल रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग है, आज बड़े लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे। मरियम साहिबा से आज सवाल हुआ गुजरावाला में गालिबन कि नवाज शरीफ साहब ने तो नाम लेकर कहा था कि देखें जनरल बाजवा ने जो है वो इलेक्शंस हमारे चोरी कर लिए 2018 के, नाम लेके उन्होंने तनकीद की थी। तो जब उन्होंने कहा कि आप आज भी इस मौक़िफ़ पे कायम है तो उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन या शायद नो कमेंट्स का, बड़े लोग जो है डॉट्स उन्होंने अवॉइड किया, तो वही ना कि अवॉइड किया, जवाब नहीं दिया ना। सवाल आपका क्या है? तो डॉट्स कनेक्ट इस पे किए जा रहे हैं। सवाल ये कह रही हूँ कि डॉट्स जो कनेक्ट किए जा रहे हैं कि तो वो सही किए जा रहे हैं जो PTI के बड़े लोगों ने आज इस पर उन्होंने कमेंट नहीं किया ना। देखिए मेरा सवाल, कायरा साहब डॉक्टर मोहित बोल रहा हूँ, पूछ आपकी राय है? जी कायरा साहब डॉक्टर मोहित बोल रहा हूँ जी। मैं बताता हूँ सर आपको सवाल क्या है। मैं और सादिया ये सारा शाम यही डिस्कस करते रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर हम पिछली 1977 के बाद की अब की तारीख देखें, जब से 1985 में पार्टीलेस गवर्नमेंट्स आई हैं, यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर या पार्टी ज़्यादा देर हुकूमत नहीं कर सकते।
یہاں شخصیات تبدیل ہوتی ہیں, پرائم منسٹرز تبدیل ہوتے ہیں, پارٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں, پھر جو دوسری پارٹیز انجرڈ ہوتی ہیں, وونڈڈ ہوتی ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کسی بھی طاقت کے ساتھ مل کے ایک نئی تحریک چلا دیتی ہیں. تو وہ پروسیس دوبارہ شروع ہو رہا ہے. سعدیہ غالباً یہ سمجھنا چاہ رہی ہیں, میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں بڑے اچھے طریقے سے اور آپ تو ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جہاندیدہ پاکستانی تاریخ سے واقف ہیں, ہم سے بہت بہتر واقف ہیں, بیہائنڈ دا سین چیزوں سے واقف ہیں. کیا یہ پروسیس کسی طرح سے رک سکتا ہے جس میں سویلین جو حکومتیں ہیں ان کو ایک اسٹیبلٹی حاصل ہو اور وہ اپنا ٹرم مکمل کر سکیں؟ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب اپنی ٹرم مکمل نہیں کر سکے, گیلانی صاحب اپنی ٹرم مکمل نہیں کر سکے, ذوالفقار علی بھٹو واز دا لاسٹ پاکستانی پرائم منسٹر جنہوں نے اپنی ٹرم 1972 سے 1977 تک اپنی پہلی ٹرم مکمل کی. دوسری میں بھی ان کے پاس بہت میجورٹی تھی, لیکن ان کا جو ہوا ان کے ساتھ. تو اس پہ کیا جواب ہے آپ کا, استدلال کیا ہے, کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1972 سے نہیں 1974 سے جب یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ بنا تھا, جب یہ آئین کی حکمرانی بنی تھی, اس سے پہلے جو صورتحال تھی 72 سے 74 تک وہ پریزیڈنٹ تھے, وہ ایک ڈفرنٹ صورتحال تھی. 73 کا آئین. تو آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں تو 74 سے آنورڈ کی بات, 76 سے آنورڈ کی بات. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پاکستان میں آئینی حکمرانی جس کا ہم خواب دیکھتے اور کوشش کرتے رہے وہ نہیں بنی. ہمارے ملک کی تاریخ بڑی اس کے اوپر بہت سارے دھبے اور داغ ہے. سوال یہ ہم مانتے رہے ہیں, آج کی حکومت کیا ہم اپوزیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ حکومت جائے, اس کے بعد ایک حکومت بنے جو 3-4 مہینے کے اندر جو اس حکومت نے الیکٹورل ریفارم ایکسکلوسیولی الیکٹورل ریفارم کے اندر, الیکٹورل پروسیس کے اندر جو خرابیاں کی ہیں, جو یونیلیٹرلی انہوں نے اس میں ترمیم کی ہیں, جس کو الیکشن کمیشن بھی نہیں مان رہا, پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی نہیں مان رہی. مطلب EVM سب سے پہلے ختم کریں گے آپ لوگ؟ پلیز سے بات کرنے دیں پلیز. دیکھیں نا اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کر کے الیکشن کمیشن کے ذریعے مشاورتی پروسیس ہو, ساری جماعتیں اس میں اپنی رائے دیں, الیکٹورل ریفارمز کی جائیں اور ایک نیا انتخاب کرایا جائے جس میں مداخلت نہ ہو. اس میں ہم اس خدشے کا بھی احاطہ کر رہے ہیں جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد جو گورنمنٹ بنے وہ کسی ایک جماعت کی بنے یا ملٹی پارٹی گورنمنٹ بنے, وہ براڈر بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کرے. یہ لازم نہیں ہے کہ وہ براڈر بیسڈ گورنمنٹ ہو, اگر کسی ایک جماعت کو سیٹ مل جائے تو گورنمنٹ بنا لے. لیکن جس طرح ہم نے 2008 میں ہم نے براڈر بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کی, گورنمنٹ براڈر بیسڈ نہیں تھی, ڈیسیژن میکنگ ہماری اتفاق رائے سے تھی. ہم نے آئین بھی ترمیم کی 18ویں, ہم نے NSC بھی کیا, ہم نے قانون سازی بھی کی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, آج تک کوئی بندہ, کوئی جماعت ہماری اس ڈیسیژن میکنگ سے وڈرا نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر ضرورت ہے, اس کا شائبہ, اس کا ایک اشارہ شہباز شریف صاحب نے اپنے ایک بیان میں دیا کہ جی 5 سال کے لیے کوئی قومی حکومت بنے مائنس PTI. وہ مائنس PTI کے سے قومی گورنمنٹ تب نہیں بنتی, لیکن براڈر بیسڈ گورنمنٹ ہو یا براڈر بیسڈ ڈیسیژن میکنگ ہو. یہ ایک خواب ہے نا, ہم سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آج جن مسائل کا شکار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری جماعتیں یا کم از کم میجورٹی جماعتیں ایک فیصلے کے ساتھ کھڑی ہو, تاکہ جو بھی حکومت ہو اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 3 سے 4 ماہ کا عرصہ ہوگا جس کے دوران یہ سب کچھ ہوگا؟ آپ یہ دیکھیے اپوزیشن جو ہے اس وقت 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے, 10 جماعتیں, وہ اتحادی بھی ساتھ ملا لیں وہ بھی ہو گئے, منحرف اراکین بھی ساتھ ہیں. تو کیا امید ہے کہ ساری چیزیں ترتیب سے ہوں گی اور افہام و تفہیم سے ہوں گی؟ حضور والا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ چند مہینوں کے اندر کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں الیکٹورل ریفارمز ہوں. یہ ایک نہیں, سینکڑوں پروگراموں میں ہماری جماعت کی طرف سے, قیادت سے لے کے ہمارے لیول پر ہر بار اس بات کا اظہار کیا جا چکا ہے. مسلم لیگ نے, مولانا نے, سب لوگوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہم کوئی بڑے لیول کی اور لمبے عرصے کی حکومت کی بات نہیں کر رہے. اس کے بعد الیکٹورل ریفارمز کر کے نیا انتخاب مسائل کے حل کی طرف ایک سفر ہے. اس کا مطلب 3-4 مہینے کا ظاہر ہے وہی عرصہ ہوگا نا؟ جی بالکل, آلموسٹ اتنا ہی ہوگا, یہ شاید 1-8 مہینہ, اس سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہو سکتا. ماحول تو پہلے ہی بن گیا ہوا ہے الیکشنز کا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ارشاد علی صاحب,
اپوزیشن کا تو ایجنڈا سامنے ہے کہ وہ اسی لیے آنا چاہتے ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ آئیں گے, وہ مہنگائی کیسے ختم کر دیں گے, وہ کیسے بے روزگاری ایک دم آ کے ختم کر دیں گے, جو عوام کو چیلنجز ہے اتنا آسان نہیں ہے ان سے نمٹنا. پچھلے 3.5 سالوں سے جو اپوزیشن نے شور مچایا ہوا ہے, لیکن ایجنڈا یہ ہے کہ 2-3 مہینوں کے لیے انہوں نے آنا ہے, الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے, اس کے بعد انتخابات ہونے, پھر کسی پارٹی کی جو آئے گی اس کی ذمہ داری ہوگی. دیکھیں 2-3 مہینے کے لیے وہ ایک انٹرم سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں اور نئے الیکشن کے لیے, لیکن الیکشن کے بعد بھی تو وہی اقتدار میں آئیں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ الیکشن کے بعد وہ کہیں گے عمران خان کو کہ یا تحریک انصاف کو آپ اقتدار سنبھال لیں, انہوں نے آنا ہے. اصل میں جو بنیادی چیز ڈاکٹر صاحب کا سوال تھا وہ یہ نہیں ہے کہ جی انتخابی اصلاحات کر لیں. 2017 میں بھی اصلاحات ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں 18 کے الیکشن ہوئے وہ متنازع ہو گئے. آپ سمجھے نا, انہوں نے ای وی ایم کو ختم کرنا ہے, ای وی ایم جس پہ سب سے بڑا اعتراض ہے انہیں. سوال یہ ہوگا کہ وہ انتخابات جو ای وی ایم کے بغیر سابقہ سسٹم کے تحت ہوں گے اور جس میں اگر پی ٹی آئی شکست کھا جاتی ہے تو وہ مانیں گے. وہ کیسے مانیں گے؟ یہ جو بھی اصلاحات ہوں, خواہ وہ ای وی ایم ہو یا ای وی ایم کے بغیر ہو, صرف اتنی بات نہیں ہے کافی کہ جی وہ انتخابی اصلاحات کر دیں گا. یہ ضابطۂ اخلاق طے ہو جس کی گارنٹی ہو کہ جس طرح میثاق جمہوریت میں یہ کہا گیا تھا کہ جی دونوں جماعتوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں نا. دوسرا یہ تھا کہ پارلیمنٹ اور حکومت 5 سال پورے کرے گی, لیکن نہ اس پر عمل نون لیگ نے کیا, نہ پیپلز پارٹی نے کیا. اب بھی معاہدہ جو ہوگا وہ تمام پارٹیز کے درمیان ہو اور وہ صرف اصلاحات نہ ہوں. اصلاحات سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک 2 چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. ان سیاسی جماعتوں کو پابند کیا جائے کہ وہ پارٹیز کے اندر جمہوریت لائیں. فیصلے جو ہیں وہ چند خاندان, چند افراد نہ کریں, وہ ایک براڈ بیسڈ جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے وہ فیصلے ہوں اور وہ عام آدمی کی, عام کارکن کی اس میں شرکت ہو, تاکہ یہ جمہوری پروسیس مضبوط ہو. جمہوریت پروسیس مضبوط ہوگا, جمہوری روایات مضبوط ہوں گی تو پھر ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی اور وہ آگے چل سکے گی. دوسری, یہ سارے پبلک کے سامنے اعلان کریں کہ اب اگلے 10 سال تک کم از کم کوئی ایسا عمل نہیں کیا جائے گا آئین کے نام پر یا غیر آئینی کے نام پر یا قومی مفاد کے نام پر یا کسی سے مل کے یا ملے بغیر, جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ یا حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکے. یہ جو بہانے بن جاتے ہیں, پی ٹی آئی کو سمجھا رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, ساری سیاسی جماعتوں کو, ساری سیاسی جماعتوں کو. کیسے نہیں یہ کیسے کنسنسس ہوئے گا, آپ مجھے بتائیں. اگر عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکال دیتے ہیں, وہ ان چیزوں پہ کنسنسس کرنے والے ہیں. نہیں ہوگا تو آپ یقین مانیے کہ جس دن الیکشن ہو جائیں گے اس سال یا اگلے سال, اس کے دوسرے دن عمران خان صاحب اگر اپوزیشن میں ہوں گے تو وہ اتنا بڑا جلسہ کر رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ جو ہے مجھے اقتدار سے نکالنے کے لیے امریکہ کے اشارے پر ہوا ہے تو میں اس حکومت کو گرانا چاہتا ہوں. تو یہ نا کہ سب میں کنسنسس ہو, تو اس لیے کوئی نہ کوئی کنسنسس کرنا پڑے گا. بالکل. مفتاح اسماعیل صاحب جوائن کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. مفتاح صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جلسہ بڑا تھا, بڑی تعداد تھی لوگوں کی. آپ لوگوں کے لیے کل ایک چیلنج ہوگا اتنی تعداد میں اتنے ہی لوگوں کو اکٹھا کرنا. شکریہ. وعلیکم السلام. نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ جلسہ اتنا بڑا تھا. 10 لاکھ لوگوں کی بات شروع کری تھی, اس گراؤنڈ میں جلسہ کیا جہاں پہ شاید 30, 35, 40 ہزار لوگ آ سکتے ہیں. کرسیاں 2 فٹ دور لگائی, شام تک انتظار کرتے رہے کہ لوگ نہیں آئے. بہرحال پھر لوگ آ گئے تھے, روڈ پہ بھی لوگ تھے, لیکن مطلب میرا خیال ہے کہ 40-50 ہزار لوگوں سے زیادہ اگر سب ملا کر ہو, اس سے بھی زیادہ نہ ہو, 40 ہزار بھی نہ ہو, تو 4% جو ان کا کلیم تھا 10 لاکھ کا, اس کے مقابلے میں 4% لوگ آئے تھے. اور نہ کوئی ٹرمپ کارڈ نکلا, نہ کوئی سرپرائز نکلی. بڑا مایوس کن جلسہ لگا مجھے. نہیں, سرپرائز تو یہی تھا نا کہ اگر کل کو وہ اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو بات تو انہوں نے بتا دی کہ اس میں انٹرنیشنل جو سازش ہے آپ لوگ اس کا حصہ ہیں. وہی, اگر کوئی سازش ہے تو بتا دینا, پھر کیوں مطلب کبھی کہتے ہیں سازش ہے, کبھی کہتے ہیں پیسے دیے گئے. اچھا, ایک جملہ صاحب نے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ تھے اگر وہ چلے جا رہے ہیں وہاں پہ تو ان کا جمہوری پہلے طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے ریزائن کریں. اور اسی جملے کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن مسلم لیگ والے ہم سپورٹ دیں گے. تو بھائی اگر جمہوری حق ہے کہ ہمارے لوگ, آپ کے لوگ پہلے ریزائن کریں
تو ہمارے لوگ پہلے ریزائن نہ کریں. دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ ایک نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے ان کے اندر. ان کو خود پسندیدگی اور خود پرستی کا اتنے شکار ہو گئے کہ وہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کانٹراڈکٹری ہیں. اور ہم تو 6 مہینے سے پہلے ہم نے مارچ کی ڈیٹ دے دی تھی, تو یہ اب کیا بات کر رہے ہیں کہ ویسے جب اگر آپ لوگوں کے پارلیمنٹ میں نمبرز پورے ہیں, آپ لوگوں کو اتنا کانفیڈنس ہے, اپوزیشن پوری ان کے منحرف اراکین بھی آپ لوگوں کے پاس ہیں, اتحادی بھی بقول آپ لوگوں کے آپ کے پاس ہی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, تو پھر یہ پاور شو کرنے کا کیا مقصد تھا؟ چلے انہوں نے تو بتانا تھا عام عوام کو کہ یہ سازش ہو رہی ہے میرے خلاف, آپ لوگ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں پھر؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں نمبرز تو ہمارے پورے ہیں, اس کی تو سب سے بڑی ضامن جو ہے وہ تو عمران خان صاحب کی باتیں ہیں, ان کے ایکشن ہے. اگر ان کو پتا تھی, وہ ایک آدمی جو 1 سال پہلے کر رہا تھا کہ لوگوں کا جمہوری حق ہے میرے خلاف ووٹ دینا اور میں ان کی عزت کروں گا, وہ آج کورٹ میں چلا گیا کہ ان کو ووٹ نہ دینا تو خدا رہا, وہ نیوٹرل لوگوں کو جانور کہنے پہ چلا گیا کہ بھائی بس نیوٹرل نہ رہو, میری مدد کرو. اس کے بعد وہ آدمی جب جگہ جگہ جا رہا ہے اور لوگوں کے اوپر باتیں کر رہا ہے, تو ہمارا بھی جمہوری حق ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اب باتیں کریں کہ بھائی یہ خان صاحب کیا بہت باتیں کر رہے ہیں. صحیح, یہ اب امر بالمعروف کی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. مسلم نون کے رہنما مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تھے. ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسد اللہ خان ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر معید پیرزادہ ہمارے ساتھ تھے, سعدیہ افضال ہمارے ساتھ تھیں, ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ تھے, یاسر اور مجھے, ہم سب کو آپ اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.